अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है, तो यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। थोड़ा सा आप लोगों को नॉवल के बारे में बता देती हूँ कि नॉवल फोर्स मैरिज बेस्ड नॉवल है, इमरजेंसी निकाह बेस्ड नॉवल है, जिरगा बेस्ड स्टोरी है, लव एट फर्स्ट साइट बेस्ड है और रूड हीरो बेस्ड है। बहुत ही मज़े की कहानी है, बहुत कमाल का नॉवल है, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। मामला वाकई बहुत बड़ा था क्योंकि इज्जत का मामला था। फिर भी उन्हें यकीन था कि उनका बेटा बेकसूर है। वो उनका मान था, फ़ख्र था। उसके हुस्न यूसुफ़ी और अताते इस्माइली जैसी खूबियों का तो ज़माना गवाही देता था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो आसमानों पे परवाज़ करने वाला उनका शाहीन बेटा क्या इस कदर पाताल में गिर सकता था? वो सोच भी नहीं सकती थी। तब भी पूरे एतमाद से वो अपने भाई के हमरा जिरगा में शामिल हुई थी। भाई मर्दों में जा बैठे थे और उनका बेटा भी, जिसका ऊंचा सर उनके यकीन के लिए बहुत बड़ी ढारस था, वो गाड़ी में ही बैठा रहा था। तब भी वहाँ वो सहमी सहमी सी चिड़िया जैसी लड़की लाई गई। ये लड़की भी मासूम है, उनके दिल ने गवाही दी। वो मज़ीद उलझी। कुरान पाक लाया गया। लड़के ने हाथ रखकर कसम खाई कि वो बेगुनाह है, किसी गुनाह का मर्तकब नहीं हुआ। गवाहों को इकट्ठा किया गया था। सबने ही इन दोनों के गुनाह का इकरार किया। लड़की के सामने कुरान लाया गया। उसने साथ खड़ी औरत के कान में कुछ कहा था। कसम वापस ले ली गई और बयान लिया गया। डरी सहमी चिड़िया में अचानक ही एतमाद आया था। उसने बगौर सामने खड़े मगरूर सी शख्सियत वाले उस लड़के को देखा और नसें झुकाते हुए गुनाह का इकरार किया। लड़के का सर झुका नहीं था और तन गया था, और उसकी माँ मोहब्बत बहार के मौसम की तरह होती है, बेकुल कर देने वाली, मन आंगन में एक सरगोशी से भर देने वाली, जिसमें नन्ही सी उदासी भरी कसक भी शामिल है। बिल्कुल ऐसी ही हालत आजकल उसकी थी। उसे मालूम नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। हम अगर किसी को देखकर बेख्तियार ही दिल उसके अपना होने की गवाही दे तो मोहब्बत ही हुई ना। जब वो कभी आपसे हम कलाम ना हो मगर हमेशा उसकी सदाएं धड़कन की वादी में गूंजती रहें तो मोहब्बत ही हुई ना। वो भी तस्लीम नहीं कर पा रही थी, मगर यही मोहब्बत थी जो आजकल उसके दिल पर पूरी तरह काबिज हो चुकी थी। धड़कनें उसकी थीं, उस पर महर किसी और की। दिन लंबे हो रहे थे, तब भी सूरज की तमाज़त में भी अच्छा खासा इजाफा होने लगा था। उसे धूप से सख्त एलर्जी थी। ज़रा देर धूप में ठहरने से चेहरे और गर्दन पर जगह जगह सुर्ख धब्बे से पड़ जाते थे। तब भी उसकी कोशिश होती कि घर के काम जल्दी निपटा कर सहर आंटी के पास चली जाए। उसकी इस जल्दबाजी की एक वजह और भी थी, और वो था सीद महसूद। उसने तेज़ी से काम निपटाए, हुलिया दुरुस्त किया, बड़ी सी चादर लेकर अच्छी तरह अपने गिर लपेट कर उसने सामने लगे वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाई। 8:15 हो रहे थे, मतलब सीद महसूद घर से निकलने वाला होगा। घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके वो साथ वाले गेट की तरफ बढ़ गई थी। मेन गेट खुला था, जिसका मतलब था सीद महसूद अभी घर पर ही है। उसने तेज़ी से कदम बढ़ाए, तभी घर का अंदरूनी दरवाज़ा खुला था और एक हाथ से मोबाइल कान से लगाए बहुत उजलत में वो दुश्मने जा बाहर आया। हमेशा की तरह उसने ब्लू जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, उसका फेवरेट लिबास। घने बाल बार बार पेशानी पर आते और वो मुसलसल दूसरे हाथ से मोबाइल संभाले एक हाथ से उन्हें दोबारा सेट कर लेता। हमेशा की तरह ही उसे आता देखकर उसे महसूस हुआ था कि वो उसकी तरफ आ रहा था। काश कि आज वो उसका नोटिस ले ले। उसने हमेशा की तरह दुआ की थी। असीद महसूद की शख्सियत में अजीब सी तमकनत थी। वो मगरूर हरगिज़ ना था। पूरे ख़ानदान में उसकी तरह हंसमुख अच्छे अखलाक वाला लड़का नहीं था। सबका ख्याल रखना उसकी फितरत थी। किसी का भी दुख होता असीद महसूद सबसे पहले पहुंचता। फिर भी इस कदर मेल जोल वाली आदत रखने के बावजूद उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो दूसरों को खुद ब खुद एक फासला कायम रखने पर मजबूर कर देता। काली बेहद स्याह चमकदार आंखें और तने तने से अबरू उसकी शख्सियत को ऐसा गुरूर बख्श देते कि सामने वाला उससे मुतासिर हुए बिना ना रह सकता। मगर उसकी शख्सियत का ये अंसर किसी को उसके ज़्यादा करीब भी ना आने देता था। सफ़ा को भी उनके घर आते जाते 6 माह से ऊपर हो गए थे, मगर आज तक उसने असीद से बात करने की हिम्मत ना की थी। वक्त जैसे थम सा गया था। हमेशा की तरह उस पर सहर सा तारी हुआ था। सांस तक साकिन होने लगी थी। वो कदम ब कदम करीब आ रहा था और पलके झपकाए बगैर इस देवताओं जैसी शख्सियत रखने वाले साहिर को देखे जा रही थी। महबूब के कदम धड़कन बन गए। हवा उसके बदन की महक और फिर झोंका जैसे उसे छू कर गुजर गया। वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब उसका यहाँ ठहरना फजूल था। वो खामोशी से अंदर चली गई। सहर आंटी। सब जगह देख लेने के बाद वो उनको ढूंढती पिछले लॉन की तरफ निकल आई थी और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो पौधों की सफाई में लगी हुई थी।
आ गई सफ़ा बेटा। उसे देखते ही नरम सी मुस्कुराहट उनके लबों को छू गई। आप यहाँ हैं आंटी, और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। वो मुस्कुराते हुए इनके साथ ही घास पर घुटनों के बल बैठ गई। कई दिनों से सोच रही थी कि मौसम बदल रहा है तो पौधों की तराश कर लूँ, मगर कोई ना कोई काम निकल आता। आज फारिग थी तो सोचा ये काम ही निपटा लूँ। खाक हो जाना था। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी वजह से ही कह रही थी। तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में उसका अक्सर यूँ चले आना मुझे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने साफ गोई से कहा। सफ़ा के दिल को ढारस सी हुई थी। सच बताऊं आंटी, जब से कॉलेज से फारिग हुई हूँ घर पर अकेले रहते मुझे भी बेहद खौफ आता है। मगर सच में जब से आप लोग यहाँ आए, उन्होंने उठते हुए कहा और कुर्सी पर पड़ा रुमाल उठाकर हाथ साफ करने लगी। हैरत है आंटी, इतने नौकर हैं आपके, मगर फिर भी आप सारा दिन काम में मसरूफ़ रखती हैं खुद को। वो भी उठकर उनके पास चली आई थी। खाली जहन शैतान का घर होता है। काम से इंसान मसरूफ़ हो जाता है और सेहत के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बीबी जी, वो जी आपके कज़न आए हैं, बुला रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी काम है। तभी सहर महमूद के चौकीदार ने इतला दी थी। तुम्हारी अम्मी तो स्कूल गई होंगी ना? सहर आंटी ने पुरसोच निगाहों से उसका मलिह चेहरा देखते हुए पूछा। जी आंटी, चचा उनको बता दें कि मैं भी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ, शाम में अम्मी आएंगी तब आ जाएं। वो सर हिला गया था। और सुनो खान काका, उनसे मज़ीद कोई बात ना कीजिएगा, दोबारा पैगाम लाने की ज़रूरत नहीं। सहर ने सख्त लहजे में हिदायत दी तो सर हिलाता वो वहाँ से चला गया था। आई एम रियली सॉरी आंटी, आपको मेरी वजह से। वो वाकई उनकी नाराज़गी से डर गई थी। सहर आंटी को नाराज़ करना किसी तरह उसके लिए मुनासिब ना था, वरना उसका बना बनाया सारा खेल बिगड़ सकता था। सभी हैं, मैं खुद को महफूज समझने लगी हूँ। सहर आंटी यकीन करें, सीत सर घर पर अक्सर नहीं होते, मगर जब वो घर पर हों फिर भी मैंने कभी उनकी नज़रों को इधर उधर भटकते महसूस नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में कम से कम वो पहले मर्द है जिनकी आंखों में औरत का एहतराम देखा है, वरना तो। वो ज़रा सा रुक गई। सहर के लबों पर मुतमईन सी असुदा सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। कितनी लड़कियां आपसे तीनों दुनिया की बातों में रहनुमाई लेने आती हैं, लेकिन मजाल है जो सीध से किसी को नज़र भर कर देख ले। सच कहा है किसी ने कि हयादार माँ का बेटा बाहया होता है। उसे सिर्फ घर की ख़वातीन ही नहीं बल्कि दुनिया की सब औरतों की इज्जत करना आता है। वो पूरे दिल से सच्चाई बयान कर रही थी। असीद तो मेरा फ़ख्र है बेटा, मेरी ज़िंदगी का सबब है असीद, और उसका किरदार, उस पर तो मुझे खुद से बढ़कर यकीन है। वो अपने मुंह से भी कहते कि वो कोई गलत काम करके आया है तो मैं तस्लीम ना करूं, और सिर्फ यही वजह है कि मैं इतने इत्मीनान से इतने घरों की बच्चियों को कुरान और सुन्नत की तालीम देती हूँ, बिना किसी खौफ और ख़दशे के। खुद से बढ़कर यकीन है मुझे असीद पर। उनके लहजे में उनकी बेटी के लिए फ़ख्र समोया था, और लड़कियां भी आना शुरू हो गई थी। तभी उसने भी मज़ीद गुफ्तगू करने से गुरेज़ किया था। सहर महमूद अपने तख्त की तरफ बढ़ गई थी। सफ़ा, अम्मी की आवाज़ पर उसे सख्त बेजारी महसूस हुई थी। सारा दिन काम काज करके सिर्फ यही फ़ारिग वक्त मिलता था जब वो अपने पसंदीदा रिसाले पढ़ लेती, मगर अम्मी हमेशा इस वक्त भी ज़रूर उसे पुकारती और वो बस कुड़ के रह जाती। अम्मी ने बाबा के बाद उसे पूरे ऐशो आराम से पाला था। उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी थी। वो कभी भी उनको किसी बात पर इनकार ना करती, चाहे दिल में कितनी ही बेजार क्यों ना होती। जी अम्मी आई। अभी भी उसने ज़ोर की हाँक लगाई और बेजारी से दुपट्टा लेती बाहर चली आई थी। साहिर आया था। उसके वहाँ पहुँचते ही सवाल आया। कोफत दुगनी हुई थी। जी, और फिर आपके स्कूल टाइमिंग्स में? उसने जवाब देते हुए अगले सवाल को भी मद्देनज़र रखा था, तभी जवाब लंबा था। तो क्या मेरे स्कूल टाइमिंग्स में तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं कि मेहमानों को देखो? अम्मी ने तासुब से उसे देखा। बिल्कुल है, मगर मेहमान भी तो ढंग के हों अम्मी, वो लापरवाही से कहते उनके साथ ही सोफ़े पर डहसी गई थी। बुरी बात है सफ़ा, कज़न है वो तुम्हारा, फिर उसमें बुरी बात कौन सी है? पढ़ा लिखा है, बाइखलाक है। उनकी बात पर वो ज़रा सा रुख फेर के बस मुंह ही बना सकी थी। फिर जब वो सीट के दरवाजे पे भी चला आया तो तुम्हें ज़रूर उसकी बात सुननी चाहिए थी। कितना बुरा महसूस हुआ होगा उसे। अम्मी की बात पर वो अंदर ही अंदर कलस कर रह गई थी। खबीस ने सारी मूवी सुना दी अम्मी को। वो बुड़बड़ाई। जो कहना है साफ कहो, मक्खियों की तरह बिन बिनाओ मत, अम्मी ने फ़ौरन टोका था। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर अम्मी आप जानती हैं कि मैं सहर आंटी के घर डांस सीखने नहीं जाती, वरना ज़रूर ब्रेक लेकर उससे बात करती। मैं दीनी तालीम लेने जाती हूँ। ऐसे में सहर आंटी के लेक्चर के दरमियान से उठकर जाना बहुत कुछ मिस कर देना था। तब भी मैं ना जा सकी। उसकी बात में वज़न था, इस बार वो खामोश रही थी। सच बताऊँ तो अम्मी, दुनियावी कामों के लिए तो हमारे पास बहुत वक्त होता है। दीनी कामों के लिए जो थोड़ा सा वक्त मैं निकाल लेती हूँ उसे ज़ाया क्यों करूँ? मुझे बेहद फ़ायदा हो रहा है और मैं किसी कीमत पर अपना नुकसान नहीं करना चाहती। उसका लहजा मुस्तहकम था। राहत खामोश हो गई थी। पता नहीं क्यों, मगर ये लड़कियों ने बेहद अजीज़ लगने लगी थी। उसके जाने के बाद सारा दिन उसका मासूम और पाकीज़ा सा सरापा उनकी निगाहों में रहता। आजकल के दौर में भी वो यूँ बड़ा सा दुपट्टा अपने गिर्द फैलाई रखती, जैसे किसी की भी नज़रें उसके शफाफ से सरापे से छू गई तो वो मैली हो जाएगी। बेटियों की सी उनसियत महसूस करने लगी थी वो सफ़ा से। उन्हें यूँ लग रहा था जैसे अल्लाह ने सफ़ा के रूप में उनकी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दी थी।
تب بھی وہ سب لڑکیوں کے چلے جانے کے بعد بھی اسے اصرار کر کے تب تک اپنے پاس ہی روک لیتی جب تک اس کی امی نہ آ جاتی۔ ابھی بھی وہ ان کے کہنے پر رک گئی تھی۔ سحر نماز پڑھنے گئیں تو وہ کچن میں آ گئی اور باقی کچھ بڑے کام نپٹانے لگی تھی۔ امی میرے سر میں درد ہے، پلیز ایک کپ کڑک سی چائے بنا دے۔ بھاری مدھم لہجے پر صفا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی تھی، یوں جیسے پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ اسے اپنے پیچھے کرسی گھسیٹنے کی آواز سنائی دی تھی، مطلب وہ وہاں بیٹھ چکا تھا اور پھر انگلیاں بجانے کی مدھم آواز کچن میں گونجنے لگی۔ اس نے دھیرے سے ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا، وہ دائیں ہاتھ سے کن پٹی سہلا رہا تھا جبکہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں مسلسل ٹیبل پر رقص کر رہی تھیں، جن کی وجہ سے ہلکی سی تھاپ بھی پیدا ہوتی۔ اس نے اسید کی غیر توجہی محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے چائے کے لیے پانی رکھا اور چائے بنا کر دھیرے سے کپ میز پر دھر دیا۔ اس نے اپنے تئیں پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے اور وہ چائے رکھ کر نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسید کی نظر کپ پر پڑتے ہی اوپر اٹھی تھی اور ٹھہر گئی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے نہ جانے کتنے ہی عرصے سے وہ محبت کا حق سونپ چکی تھی۔ تبھی اسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ حسن تو بے شک بہت ہو سکتا ہے، مگر یہ معصومیت، یہ پاکیزگی بالکل نہیں۔ اب کی بار اسید کی آنکھوں میں پسندیدگی ابھری تھی۔ صفا کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ سامنے ہی تسبیح ہاتھ میں لیے سحر آ رہی تھی۔ کیا ہوا صفا؟ اسے یوں بدحواس دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، دراصل وہ بات نہ بنا پائی تھی۔ امی اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کچن میں ہے، میں سمجھا آپ ہیں، میں نے آپ سے چائے کے لیے کہا اور وہیں بیٹھ گیا۔ سر میں اس قدر درد ہو رہا تھا کہ توجہ ہی نہیں کر پایا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بس ان محترمہ نے مجھے چائے تو دے دی بنا کر، مگر جب میں نے دیکھا تو یہ ڈر کر بھاگ گئیں۔ کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے بات مکمل کی۔ سحر زور سے ہنس دی تھی۔ تم بھی نہ صفا، ایک طرف تو اتنی تعریف ہی کرتی ہو سید کی، اور آج اگر اتفاق سے تم لوگوں کی بات ہو ہی گئی تو تم یوں گھبرا رہی ہو۔ سحر کی بات نے اسے شرمندہ کر دیا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ کاش ان کی بات سید نے نہ سنی ہو، مگر دعا سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ اللہ اللہ، سچ میں امی میری تعریفیں؟ واؤ! وہ چہکا۔ صفا پانی ہونے لگی تھی۔ ہاں بھائی، میرا بیٹا ہے ہی اس لائق کہ اس کی اچھی عادات کو سراہا جائے۔ سحر خود سے اونچے بیٹے کو ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ حیرت امی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مسکراتی نظر صفا پر ڈالی تھی۔ اس نے جلدی سے سر پر اوڑا دوپٹہ ذرا سا آگے کر لیا۔ آنٹی میں چلتی ہوں، امی آ گئی ہوں گی۔ ارے سنو تو، سحر اسے پکارتی رہ گئی مگر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ بہت شریر ہو تم، پریشان کر دیا بیچاری کو، سحر مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا سر میں کیوں درد ہے؟ خیریت؟ اچانک ہی ان کو خیال آیا تھا۔ ہاں، اسید چونکا۔ بالکل ٹھیک ہوں امی، چائے بڑی زبردستی، پیتے ہی آرام آ گیا۔ وہ چاہ کر بھی دل کی بات ماں کو نہ بتا سکا تھا۔ چند دن بعد لاہور میں کسی رشتہ دار کی شادی تھی اور آج اسے ہر حال میں اپنے اور امی کے لیے کپڑے خریدنے تھے۔ تب بھی وہ آج سحر آنٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ وہ صبح سے اپنے دوست کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ آئے تو وہ بازار جا کر اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید سکے، مگر 10 بج رہے تھے اور اس کا ابھی تک اتا پتہ ہی نہ تھا۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ تب بھی ڈور بیل پہ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اسے یقین ہو گیا تھا کہ غصہ واقعی دگنی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے انسان کو۔ گیٹ سے ٹیک لگائے ساحر نے ایک تیکھی نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی تھی۔ اتنی بے قراری، خیریت تو ہے نا؟ تم کہتی ہو کہ اماں گھر پہ نہ ہوں تو کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتی ہو، پھر ایسا کون آ رہا تھا کہ پوچھے بنا ہی کھٹ سے کنڈی گرا دی؟ کمینی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ خباثت سے بولا تھا۔ یہ بات میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پل بھر میں اپنا اعتماد بحال کیا تھا۔ ابھی اماں زندہ ہے میرا خیال کرنے کے لیے، جتاتا ہوا لہجہ۔ چلو آج معاف کیا، مگر کبھی نہ کبھی تو بتانا ہی پڑے گا۔ ایک نمبر کا ڈھیر تھا وہ بھی۔ وہ اندر آنے لگا تو صفا نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ بتایا نا کہ اماں گھر پہ نہ ہوں تو میں کسی کو گھر میں نہیں آنے دیتی۔ ساحر سے بات کرتے ہوئے دنیا جہان کی تلخی اس کے لہجے میں آ سماتی۔ ہاں تو میں بھی اسی لیے دوڑا چلا آتا ہوں کہ کسی بری نظر ہمارے گھر پر نہ پڑے۔ اس کے مضبوط آہنی بازو کے سامنے اس کی کوششیں ناکام ٹھہری تھیں۔ وہ اندر آ گیا تھا۔ صفا کا دل گھوڑے کی طرح سر پر دوڑنے لگا۔ نہ جانے کہ اس چچا زاد سے بے پناہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ بری نظر کسی اور کی بری نظر سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ وہ بڑبڑا کے رہ گئی تھی۔ اچھا اندر چل، چائے بنا دے، کیا یہیں سے ٹرکائے گی؟ اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صفا یوں اچھلی جیسے 100 وولٹ کرنٹ لگا ہو۔ خبردار جو آئندہ کبھی ایسی جرت کی ہو تو۔ اس نے یوں دوپٹے سے ہاتھ رگڑا جیسے کوئی اندیکھی غلاظت صاف کر رہی ہو۔ واہ جی، غصے میں تو اور پیاری لگنے لگتی ہے قسم سے۔ صفا کا دل چاہا اس کے منہ پر تھوک دے۔ تب بھی گیٹ پر آہٹ ہوئی تھی۔ اس کی دوست سویرا تھی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ جلدی نہیں آ سکتی تھی؟ سارا غصہ سویرا پر نکل گیا۔ وہ بیچاری بس ہاں کرتی رہ گئی تھی۔ اب باہر نکلو تاکہ میں تالا لگا سکوں۔ باقی گھر ویسے بھی لاکڈ ہے۔ اس نے روکھے سے انداز میں ساحر کو مخاطب کیا۔ اس نے ایک تیز نظر صفا پر ڈالی تھی۔
وعدہ رہا سارے کسبل نکال دوں گا، بس موقع ملنے دے۔ جاتے جاتے وہ اسے دھمکی دے کر گیا تھا اور پھر سارا دن وہ بیزار ہی رہی تھی۔ شاپنگ سے لے کر گھر کے ہر کام میں اس نے کچھ نہ کچھ بگاڑ دیا تھا۔ امی بولتی رہ گئی مگر وہ خاموش ہی رہی تھی۔ کیا مطلب امی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی؟ وہ شاکڈ تھی، اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ کہتی ہے نا صفا، بار بار ایک بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، راحت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکیوں نے ضد کرنے لگی تھی۔ مگر امی مسئلہ کیا ہے، میں کیوں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ؟ پھر میں یہاں اکیلے کیا کروں گی اتنے دن؟ وہ خاصی پریشان تھی۔ دن میں تو خیر پہلے بھی وہ عادی تھی، مگر اس طرح سارا دن نہ رات اس کی جان نکلنے لگی۔ کیونکہ میں تمہیں ہر ارے گہرے کی شادی میں نہیں لے کر جا سکتی، انہوں نے صاف جواب دیا۔ ہاں، اور یوں ہر ارے گہرے کے ساتھ چھوڑ سکتی ہیں؟ وہ تڑپی۔ وہ ارے گہرے نہیں، تمہارے اپنے ہیں، پھر ساحر اور سمن دونوں ہی تمہارے پاس ہوں گے تو تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ان دونوں پر بھروسہ ہے، انہوں نے قطعی انداز میں کہا تھا۔ اور رہی بات ساحر کی، تو وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، ان قریب تم دونوں ایک ہونے والے ہو، سو اچھا ہے کہ اس کا ذکر عزت سے کیا کرو۔ امی نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ مگر مجھے وہ ذرا بھی پسند نہیں، وہ بے اختیار بولی تھی۔ راحت نے کڑی نگاہ کی تھی۔ مجھے تمہاری پسند ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے لیے وہ سب کرنے کا اختیار رکھتی ہوں جو مجھے بہتر لگے۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی تھی۔ اسے تو فرق پڑے گا نا میری پسند ناپسند سے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اس بات کی بھنک بھی پڑی نہ اسے تو دیکھنا میں حشر کر دوں گی تمہارا۔ اب کی بار انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ مگر امی میری زندگی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیا جائے؟ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ صفا، اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے روتا دیکھ کر فوراً نرم پڑی تھی۔ تم جانتے ہو بیٹا، تمہارے باپ کے بعد میں نے کتنے مشکلوں سے تمہاری پرورش کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری مرضی ضروری ہے، مگر بعض فیصلے ماں باپ ہی کر لیں تو بہتر ہوتے ہیں۔ مگر امی، انہوں نے کبھی ہمارا کب ساتھ دیا؟ اب جب ہمارے حالات کچھ بہتر ہوئے تو آ گئے ہیں پیار جتانے۔ وہ بھی آج سارے حربے آسمانا چاہتی تھی۔ اب تو آ گئے نا، بس میرے لیے کافی ہیں، پھر وہ تمہارا اپنا خون ہے، ماریں گے بھی تو چھاؤں میں رکھ کے۔ راحت کی بات سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اللہ اللہ، بھی اس قدر زیادتی! وہ صدمے کے مارے بول ہی نہ پائی تھی۔ صفا، بیگ لگا دوں گی میں تمہیں، دماغ خراب مت کرو میرا، جاؤ جا کر کام کرو، میں نے پرچے بھی چیک کرنے ہیں ابھی۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ اداس سی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اسید کے آفس کے کچھ لوگ آ رہے ہیں کھانے پر، تم آج شام میری مدد کرنے آ سکو گے؟ وہ بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ نکلنے لگی تھی کہ سحر نے اسے روک دیا تھا۔ جی ضرور آنٹی، امی آ جائیں، میں ان کو کھانا دے کر فوراً آ جاؤں گی، اس نے تابعداری سے جواب دیا تھا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا ساحر، مجھے آئندہ ہاتھ لگانے کی کبھی کوشش مت کرنا، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ وہ راہٹ سی اس کے لہجے میں تھی۔ شیر نہیں ہے قسم سے، تب بھی تو مرتا ہوں تجھ پہ پوری جان سے، بس یہ اماں والا کانٹا نہ ہوتا تو کب کا تجھے اپنا چکا ہوتا۔ وہ گلیس سا مسکرایا تھا۔ امی کے سامنے تو بڑی شہد ٹپکاتی ہیں چچی، یہ بات ذرا امی کو بتا کر دیکھو تب مانو۔ وہ غصے سے لب کچلنے لگی تھی۔ پاگل کتے نے کاٹا مجھے کیا؟ وہ ہنسا۔ تو کیا اتنا بیوقوف سمجھتی ہے مجھے؟ تیرا ہاتھ ایسے نہیں چھوڑنے والا، بڑے حساب نکلتے ہیں تیری طرف، ایک ایک کر کے چکاؤں گا، بس موقع مل جائے کبھی۔ آگے یہ تیری قسمت شادی کے بعد یا؟ وہ اس قدر گھٹیا تھا، اس کا اندازہ اسے بہتر طور پر آج ہو رہا تھا۔ موسم بڑا گرم ہو رہا تھا، پر تم آج کمرے میں ہی سونا، ٹھیک سے دروازے شروازے بند کر کے، حالات خراب ہے نا۔ دانتوں میں ناخن مارتا خبیث سی ہنسی ہنستا وہ اندر چلا گیا اور وہ شلسا وجود لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے آج پہلی مرتبہ اپنی ماں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ مائیں تو بیٹیوں کی شکل دیکھ کر ان کا درد پریشانی سمجھ جاتی ہیں، بیٹیوں کے گرد منڈلاتے خطرات کو محسوس کر کے کسی بھوکی شیرنی کی طرح ان کو تاڑنے والوں پر پل پڑتی ہیں۔ اور ایک اس کی امی تھی کہ اس کے کہنے کے باوجود اسی شکرے کو اس کا محافظ بنا گئی تھی، جو نہ جانے کب سے اس کی گھات لگائی بیٹھا تھا۔ شام کے ڈلتے سایوں نے اس کی پریشانی بھی بڑھا دی تھی۔ سمن اس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ سونے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس کی منتیں کرتی اور سمن کے بار بار انکار پر ساحر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دیتا۔ بالآخر اس نے ان دونوں پر پھٹکار بھیج کر اوپر آنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ اس نے سب کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کیے تھے، بار بار چیک کیے، دروازے اچھی طرح لاک کیے تھے۔ صرف ٹیرس کی طرف والی ایک کھڑکی اس نے کھلی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس طرف سے ساحر کے آنے کی ذرا برابر بھی امید نہ تھی۔ ان کی ٹیرس اور اسید محمود کے گھر کی ٹیرس کی گرلز بالکل جڑی ہوئی تھی۔ تب بھی اس طرف سے وہ مطمئن تھی کہ کمرہ اسید کے استعمال میں رہتا تھا، تبھی اگر وہ آتا بھی تو وہ آسانی سے چیخیں مار کر کم از کم ساتھ والے گھر کے لوگوں کی مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ ہر طرف سے بے فکر ہونے کے بعد بھی اسے نیند بہت دیر سے آئی تھی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے اسے پتہ ہی نہ چلا کب آنکھ لگ گئی۔ وہ وہیں رائٹنگ ٹیبل پر ہی ہاتھوں پر سر رکھ کر شاید ساری رات کی نیند پوری کر لیتا کہ عجیب سے شور سے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یوں لگا جیسے کسی نے کوئی چیز زور سے زمین پر دے ماری تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، تب بھی آواز بہت تیز تھی۔ ہر رات تو وہ کھڑکی بند کر کے اسی آن کر کے ہی سوتا تھا، مگر آج نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ بیٹھے بیٹھے سوتے رہنے سے اس کی گردن میں درد ہونے لگا تھا۔ گردن کو سہلاتا ہوا وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا تھا۔
باہر اندھیرا تھا، وہ مطمئن ہو کر کھڑکی بند کرنے لگا۔ اس نے ایک پٹ بند کیا ہی تھا کہ کھڑاک سے کوئی چیز پھر گری۔ اس دفعہ آواز بے حد واضح تھی۔ ٹیرس کے اس طرف لاز میں کچھ گڑبڑ تھی جسے اس بار وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر پایا تھا۔ تیزی سے باہر آ کر اس نے لائٹس آن کر دی تھی اور چماکے سے نہ صرف اس طرف بلکہ اس طرف کا منظر بھی واضح ہو گیا تھا۔ وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر ہلکے سے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ اسے لگا بس موت ابھی اس پر حاوی ہو جائے گی۔ نیند کی وجہ سے غائب ہونے والے ڈر پوری قوت سے دوبارہ جاگا تھا۔ کہیں ساحر تو ٹیرس کی طرف آنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ خوف زبان پر آ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور اگلے ہی لمحے ساکت رہ گئی۔ ہاتھ، پاؤں، زبان جیسے سارا وجود شل ہو گیا تھا۔ وہ آرام سے اس کے سامنے صوفے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہ نہ چیخ سکی نہ بول سکی۔ کہا تھا نا کہ اچھی طرح دروازے بند کر کے سونا۔ زیرو بلب کی مدھم سی روشنی میں بھی وہ اس کے چہرے پر مچلتی شیطانیت واضح طور پر دیکھ سکتی تھی، اور پھر اس نے پھرتی دکھائی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھولنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، مگر ساحر بھی تب تک اس کے قریب آ چکا تھا۔ ساحر نے شاید مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت نے اسے چیخنے چلانے کے قابل نہ چھوڑا تھا، لیکن وہ بھی پوری قوت سے باہر کی طرف خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ ہم اتنی جلدی ہار نہیں مانتے جتنی جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ ہم اتنی جلدی ہارتے نہیں ہیں جتنی جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ سحر آنٹی کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی اور اس نے عزم کر لیا کہ اسے ہار نہیں ماننی تھی، لڑنا تھا۔ آگے اس کا مقدر کہ اللہ اس کی مدد کر دیتا اور اس شکرے کے ہاتھوں سے خود کو تباہ ہونے سے بچا لیتی۔ تبھی اس کی نظر دروازے کے سامنے پڑے شیشے کے بڑے سے فش باؤل پر پڑی تھی۔ اس نے پھرتی سے اس باؤل کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ باؤل سیدھا ساحر کے پاؤں پر گرا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ضرب لگی تھی اسے اور صفحہ دوبارہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر زیرو کا بلب بھی آف کر دیا۔ اس طرح وہ اسے آسانی سے قابو کر سکتا تھا اور وہ راہ فرار ڈھونڈنے میں بھی ناکام رہتی۔ وہ دروازے سے باہر نکل آئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پوری قوت سے چیختی، ساحر کے مضبوط بازو نے اسے پھر سے جکڑ لیا تھا۔ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ اسے پوری طرح خود سے لگائے اندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں جتنی بھی دعائیں یاد تھی پڑھنے لگی تھی۔ تب بھی خود کو چھڑوانے کی کوشش میں اس کا پاؤں پاس پڑے گملے کے چھوٹے سے سٹینڈ پر پڑا تھا اور زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے وہ گر پڑا تھا۔ گملے ٹوٹنے کی آواز کافی تیز تھی۔ ساحر گھبرا گیا اور مزید تیزی سے اسے گھسیٹنے لگا۔ تب بھی روشنی سی پھیلی تھی۔ اس کا ہاتھ ذرا سا ڈھیلا ہوا اور یہی وقت کافی تھا صفا کے لیے۔ وہ بری طرح چلانے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسید شاید سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ گرل کے قریب آ کر چلایا۔ ساحر کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ تیزی سے اس کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی گرل پھیلانگ گئی اور اسید کے پیچھے جا چھپی۔ ساحر نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ میری کزن ہے وہ، تم اس معاملے میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ انگلی سے اسے منتبی کرتا وہ صفا کی طرف لپکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ صفا کو پکڑنے میں کامیاب ہوتا، اسید نے زبردست مکہ اسے جڑ دیا تھا۔ ساحر نے ایک لمحے کو حیرت بھری نگاہ کی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ بھی اسید پہ پل پڑا تھا۔ شور سن کر آس پاس کی ٹیرس بھی روشن ہونے لگی تھی۔ سمن بھی شور سن کر اوپر آ گئی، مگر کمرہ لاک ہونے کی وجہ سے وہ بس دروازہ ہی بجاتی رہ گئی۔ سحر محسود حیران پریشان شور سن کر وہاں پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی تیز آواز پر وہ دونوں ہی ٹھٹک کر رکے تھے۔ امی، یہ اسید بولنے لگا تھا کہ ساحر نے ٹوک دیا۔ یہ کیا بتائے گا آنٹی؟ میں بتاتا ہوں۔ رنگے ہاتھوں پکڑا میں نے ان دونوں کو، اور یہ بغیرت۔ سحر کا سر چکرا گیا۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لیا۔ ذلیل انسان! اسید نے فوراً اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ ذلیل تو تم ہو! ارے خدا کی پناہ، اسلام کی باتیں سکھانے لڑکیوں کو گھر بلا کر ان پہ یہ جال ڈالتے ہو! وہ زمین پر تھوکتے ہوئے بولا۔ آواز اس قدر اونچی تھی کہ آس پاس کھڑے تمام لوگ بخوبی سن سکیں۔ وہ سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور سحر ان کا دماغ معوف ہوتا جا رہا تھا۔ سہمی کانپتی شرمندہ سے اپنا وجود ڈھانپتی صفا چاہ کر بھی ان کے نرم و مہربان وجود سے نہ لپٹ سکی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی عزت بچاتے بچاتے اتنے شریف لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا بولنا، اس کا چیخنا سب بیکار تھا۔ وہ اسید کے ٹیرس پر تھی اور یہ اسید کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سارا منظر دھندلانے لگے تھے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جب کوئی اچھی بات ہو، کسی میں کوئی اچھائی ہوگی تو اسے صرف اچھی قسمت جان کر کہہ کر چھپانے اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر کسی کی کوئی برائی پتہ چل جائے تو پوری طرح تصدیق نہ ہونے کے باوجود بھی وہ قصہ زبان خاص و عام پہ ہو جاتا ہے، جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ پوری کالونی نے بچیوں کو سحر محسود کے گھر آنے جانے سے منع کیا تھا۔ ان کی تمام نیکیوں کو رد کر کے اس غلطی کو صحیح مان کر انہیں سزا دی تھی، جس کے بارے میں کوئی بھی ٹھیک سے نہ جانتا تھا۔ صرف اللہ ان کی سچائی جانتا تھا، مگر یہاں صرف اسی پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جاتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ سمن نے راحت کو فون کر کے ساری بات بتانے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کی تھی۔ وہ مرا وجود لیے چہرہ چھپائے گھر میں آئی تھی اس بار۔
چچی دیکھ لے کیسا منہ کالا کیا ساری برادری میں تیری لاڈلی نے۔ شیل وجود لیے وہ صوفے پر ڈیسی گئی تھی جب ساحر نے آ کر ان کو ایک اور کوڑا دے مارا تھا۔ انہیں روح تک چھلنی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سارا محلہ تھو تھو کر رہا ہے چچی، یہ تو شکر ہے کہ کھٹکا سن کر میں اوپر چلا گیا اور موقع پر سب کچھ سنبھال لیا، ورنہ وہ بولے چلا جا رہا تھا کہ راحت نے ٹوک دیا۔ صفا کہاں ہے؟ انہیں خود اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ کہاں ہوگی؟ خود سے نظریں ملانے تک کے تو قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ آپ کے کمرے میں خود کو بند کر کے رکھا ہے اس نے، منہ بناتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ اب۔ وہ شاید بیٹی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے ساحر سے رکھائی سے بات کی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب چچی، میں کہاں جاؤں گا؟ اتوار کو جرگا ہے ہماری طرف سے اور تو کوئی مرد ہے نہیں تو میں ہی جاؤں گا۔ جرگا؟ ان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ ہاں چچی، صفا میری عزت ہے، ہمیشہ اسے چاہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اسے سید کو بھی معاف کر دوں۔ جرمانہ تو وصول کر کے ہی رہوں گا۔ مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ عزت تو اور زیادہ خراب ہوگی اس سے، اس طرح تو بات گاؤں والوں کے سامنے بھی کھل جائے گی۔ شدید کرب تھا جو ان کے لہجے میں بول رہا تھا۔ عزت بچی کون سی ہے چچی؟ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، کمرے کی طرف بڑھتے قدم 100 من وسطی ہو رہے تھے، مگر وہ دودھ گرم کر کے کمرے میں آئی تو ہمیشہ کی طرح اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ وہ بے حد مزمل نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ اس کی ظاہری شخصیت سے بخوبی لگا سکتی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی وہ بالکل بجھ سا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو اسے مزید پریشان ظاہر کرتی تھی۔ انہوں نے گلاس میز پر رکھا تو وہ چونک پڑا تھا۔ اسید، کوئی تمہارا یقین کرے نہ کرے بیٹا، مجھے تم پر یقین ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے اپنی فکر نہیں امی، میں پھر بھی مرد ہوں۔ مرد ہمارے معاشرے میں چاہے کچھ بھی کرے لوگ انگلی اٹھانے سے ڈرتے ہیں، مگر صفا، وہ رکا تھا۔ صفا کے ساتھ بہت برا ہوا امی، وہ کتنی معصوم اور پاکیزہ سی تھی۔ اتنی ذلت، اتنی بدنامی، سحر محسود نے اس کی آنکھوں کے کونے بھیگتے محسوس کیے تھے۔ ایک لڑکی کی سب سے بڑی متاع اس کی عزت ہی ہوتی ہے امی، اور ایک بار اس متاع کو کھو دے تو وہ بے وقت ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں سید کہ وہ بے گناہ ہے۔ امی نے اس کے گنے بالوں میں انگلیاں پھیرے، اسے سکون سا ملا تھا۔ دنیا نہیں مانتی امی، نہ ہی مانے گی۔ میں نے دیکھا ہے بابا کے بعد کس طرح آپ نے میری پرورش کی اور دنیا کی ہوس پری نگاہوں کی تپش سے اپنے دامن کو محفوظ رکھا، لیکن صفا، اس کا معاملہ الگ ہے امی۔ وہ تو گھر کے شیطان کی وجہ سے ذلت کا شکار بنی ہے۔ وہ بے حد دکھی تھا۔ سحر جانتی تھی اپنے بیٹے کو، دوسروں کی پریشانی پر وہ ایسے ہی تڑپ اٹھتا تھا۔ جرگا ہے نا پرسوں، دیکھو کیا فیصلہ سناتے ہیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ امی نے اسے ڈھارس دی تھی۔ یہی بات تو پریشان کر رہی ہے مجھے امی، یہاں ساری برادری انہی لوگوں کی ہے، ہماری طرف سے صرف ماموں ہی ہوں گے۔ ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہماری سنے گا؟ پھر محلے والوں کا رویہ آپ کے سامنے ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک کی گواہی ہمارے خلاف ہی جائے گی۔ ایسے میں تو پیسے دے کر جان چھڑوا لوں گا، زیادہ سے زیادہ چند لاکھ کا جرمانہ ہی لگے گا، مگر صفا ساری عمر کے لیے ذلت اپنی پیشانی پر کندھا کروا لے گی۔ کون قبول کرے گا اسے؟ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا امی؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، کچھ بول ہی نہ پائیں۔ جواب تو خود ان کے پاس بھی نہ تھا۔ صفا، تیسری دستک پر جب ماں کی بجھی بجھی آواز سنائی دی تو اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ ماں کا شفیق وجود سامنے پاتے ہی وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے ساتھ لگائے اندر آئیں، پھر اسے خود سے دور کرتے ہوئے دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی، ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکے سے بیڈ پر گرایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اللہ پوچھے تم سے صفا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ الفاظ سے یا زہر میں بجھے تیر، اسے سارے وجود میں زہر پھیلتا محسوس ہوا۔ اس کے ایک عضو نے تڑپ کی چیخ ماری اور کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ جانتی تھی وہ بے لباس ہو چکی تھی۔ عزت پہ داغ پڑ جائے تو انسان یوں ہی تو ہو جاتا ہے، بے لباس برہنہ، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ جب ماں آئے گی تو پورے یقین سے اسے گلے لگائے گی اور اپنے نرم دلاسوں بھرے لفظوں سے اس کی روح کو پیراہن بخشے گی، مگر انہوں نے اس کی برہنہ روح کو تماچا دے مارا تھا۔ موت واقعی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز تو واقعی زندگی ہے۔ کاش یہ زندگی ابھی ختم ہو جائے۔ ریزہ ریزہ ہوتی روح بلبلائی تھی۔ میرے پاس اور تھا بھی کیا صفا؟ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں؟ دونوں کندھوں سے پکڑ کر انہوں نے بت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ بت کی بس صرف آنکھیں چلکی تھیں، اس کے ساکت وجود نے اور کوئی حرکت نہ کی تھی۔ بت بھی روتے ہیں؟ اسے آج پتہ چلا تھا کہ موت کی سردی کیا ہوتی ہے۔ جب وہ شخص ہی آپ کا اعتبار کھو دے جو آپ کی جسم، آپ کی روح کا ہی ایک حصہ ہو، تو احساسات ایسے ہی سرد سی موت مر جاتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا تھا ابھی صفا رحمان کے ساتھ۔ موت کی سی سردی اس کی روح تک میں سرایت کر گئی تھی۔ کتنی مشکل سے میں نے عزت بنائی تھی، یہ مقام حاصل کیا تھا، مگر تم نے سب ایک جھٹکے سے ختم کر دیا۔ کوئی خنجر جیسے اس کے دل میں پیوست ہوا۔ اسے بے حد تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ مجھے تم پر کتنا اعتبار تھا کہ جب سمن نے مجھے بتایا تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، مگر صرف دھندلا سا عکس نظر آیا تھا۔ وہاں ساحر کو دیکھ کر گھبرا جانے والی میری صفا اور کسی بالکل انجان لڑکے سے
माँ के बारे में जो कुछ पढ़ा था, जो कुछ सोचा था, उसने आज उसे सब गलत लगा। माएँ बेटियों के दुख जान लेती हैं। कैसे होती हैं वो माएँ? गम की इस हालत में भी उससे रश्क आने लगा था ऐसी लड़कियों पर जिनकी माएँ उनको समझती हैं। अब परसों जिर गए। उन्होंने लंबी सांस खींचकर जैसे खुद को संभाला था। साहिर अब भी तुम्हें अपनाने पर तैयार है। तुम बस जिरगे में ये बयान दे देना कि असीद ने सहर के साथ मिलकर तुम्हें वर्गलाया और अपने जाल में फंसा लिया। इस तरह कम से कम कुछ तो फ़ायदा मिलेगा तुम्हें। ज़्यादा रुसवाई उन्हीं के हिस्से में आएगी। उनका लहजा ऐसा था जैसे वो अपने किसी शागिर्द को सबक समझा रही हो। किसी बेगुनाह पर तहमत लगाने का अंजाम जानती हैं अम्मी? न जाने कहाँ से उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी, मगर वो खुद भी जानती थी कि ये हिम्मत असीद और सहर आंटी का नाम सुनकर ही उसमें पैदा हुई थी। राहत ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली थी। तहमत तब होती है जब कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए, किसी को पता ना हो। यहाँ सारा मोहल्ला गवाह है, अब क्यों खुलवाती हो मेरी ज़ुबान? उन्होंने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर उसके दोनों गालों को ज़ोर से खींचा था, मगर उसे तकलीफ़ ना हुई थी। रूह के ज़ख्म इस कदर गहरे थे कि जिस्मानी ज़ख्मों की कोई अहमियत ही ना रही थी। सबसे बड़ा गवाह अल्लाह है अम्मी, और उसे ना देखने की ज़रूरत है ना सुनने की। वो सब जानता है। राहत को हैरत हुई थी वो किस कदर दीदा दिलेरी से बात कर रही थी। जब बात असीद और उसकी माँ पर आई थी, उन्होंने पूरी तरह से उनकी बेटी को अपने जाल में फांसा था। अल्लाह के फ़ैसलों का आखिरत तक इंतज़ार कौन करता है? यहीं इस दुनिया में ही लोग गवाह होते हैं, सबूत देते हैं, गवाही देते हैं, सज़ा और जज़ा का फ़ैसला सुनाते हैं। कभी कभी अल्लाह पाक इसी दुनिया में भी फ़ैसला सुना देते हैं अम्मी, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है। नेक लोगों की आह में बहुत असर होता है। काश के फिर कुछ ऐसा हो जाए सफ़ा कि मैं तुम्हारा यकीन कर सकूं। तुम्हारे हाथों मट्टी में मिला मेरा उजला दामन फिर से शफाफ हो सके। उन्होंने दुआ की थी। सफ़ा की आंखों से बहते आंसू मज़ीद तेज़ हो गए थे। फिर भी ये जिरगा तो भुगतना ही है। जो मैंने कहा है वही करना। इस तरह सीद और उसकी माँ को जुर्माने की अच्छी खासी रकम देनी पड़ जाएगी। ये बहुत अच्छा सबक होगा इन माँ बेटे के लिए। उन्होंने बात ख़त्म कर दी। वो भी बस उन्हें देख कर रह गई थी। और हाँ, वो जाते जाते मुड़ी, परसों जिरगे के फ़ौरन बाद तुम्हारा साहिर से निकाह करवा दूंगी। अब ज़्यादा देर में तुम्हारा बोझ अपने कमज़ोर कंधों पर नहीं सहार सकती। वो चली गई और सफ़ा फूट फूट के रो दी थी। कई दिन की टेंशन और सही तरह से नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी तबीयत बेहद बोझल थी। रात के 12 बज रहे थे, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सर में भी शदीद दर्द था। करवट पर करवट बदलते बदन जैसे टूटने लगा था। तंग आकर उसने तकिया दूर उछाल दिया और उठकर बैठ गई। तब भी सुरहाने रखी नन्ही सी चीज़ चमकी थी। उसने देखा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था। स्क्रीन पर सहर आंटी का नंबर जगमगा रहा था। उसे शदीद हैरत हुई थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कॉल रिसीव कर ली थी। सफ़ा नरम मुलायम शफीक लहजे ने उसे बिल्कुल इसी तरह पुकारा था जो उसका खासा था। वो बिखरने लगी। सहर ने शायद उसकी सिसकी सुन ली थी। मुझे तुम दोनों पर कामल यकीन है बेटा। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर पता है क्या, इतना बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि असीद के लिए हमारी इज्जत से ज़्यादा तुम्हारी इज्जत मायने रखती है। उसके दिल ने एक धड़कन मिस की थी। आंसू में और तेज़ी आ गई। मोहब्बतों से गुंदे इन गैरों ने उसका यकीन किया था। वो भी तो माँ थी, अपने बेटे पर शक कर सकती थी, मगर उन्होंने तो इस लड़की का भी यकीन किया था जो उनकी औलाद ना थी, जिसे उन्होंने अपनी औलाद की तरह माना था। मेरा क्या है, इतनी उम्र कट गई, थोड़ी सी बाकी है, ये भी कट जाएगी। असीद का भी मसला नहीं, वो मर्द है, और मर्द के लिए हमारे मुआशरे में सब जायज़ है। लेकिन वो कुछ देर रुकी और उसे चंद घड़ियाँ जैसे सदियों पर मोहित थी। मसला तुम्हारा है सफ़ा। तुम्हारी इज्जत पर जो दाग लगा वो कभी नहीं मिट सकेगा अगर वक्त पर ना धोया गया। काफ़ी देर बाद उन्होंने कहा, इज्जत पर लगा दाग क्या धुल सकता है सहर आंटी? उसके लहजे में नमी थी। इज्जत और जिल्लत देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है बेटा। उसे ही फ़ैसला करना ज़ेब देता है। हम तो खाकी बंदे हैं। उसके फ़ैसलों पर चाहे रोएं चाहे मुस्कुराएं, कबूल करने के अलावा हमारा कोई इख्तियार नहीं। और अगर तुम एक पल के लिए भी सारी परेशानी भूल कर सोचो तो तुम उस रब के आगे सर बस जऊद हो जाओ। उसने तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया। हालात कुछ भी बने हों और फ़ायदा किसी ने भी उठाया हो, अब ये सब बारसी है। सच्चाई किस कदर भी कमज़ोर दिखाई दे, ये कटल हकीकत है कि हारती कभी नहीं। एक ना एक दिन जीत सच्चाई की ही होती है। तुम्हें बस सब्र करके उस वक्त का इंतज़ार करना होगा। सफ़ा किस कदर शफीक थी वो। सफ़ा का दिल चाहा कि भाग कर जाए और उनकी नरम सी शख्सियत में पनाह ले। मेरे लिए तो सारी उम्र ये धाक मिटाना अब नामुमकिन है आंटी, बल्कि कुदरत का फैसला तो देखें कि जिस शख्स ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, उसे ही मेरा मसीहा मानकर सारी उम्र के लिए उसका एहसानमंद बनाया जा रहा है। वो फिर से सिसकने लगी थी। क्या मतलब सफ़ा, मुझे पूरी बात बताओ। न जाने क्यों उनके दिल ने कुछ गलत होने का अलार्म दिया था। सफ़ा ने उनके तसल्ली देने पर राहत की जिरगा और साहिर से शादी के मुतल्लिक तमाम बात उनको बता दी थी। तुम्हारी अम्मी ने साहिर की बात मान ली? वो वाकई हैरान थी।
शुक्र खुदा का मैंने उनसे कोई बात ना की। मैं तो समझी वो ज़रूर तुम्हारा यकीन करेंगी। एक बेटी को भला उसकी माँ से ज़्यादा कौन जान सकता है। उनके लहजे में दुख था। आंटी, शायद मेरी इज्जत पर लगा ये आरजी दाग कभी भी साफ ना हो पाए, क्योंकि मेरे खिलाफ सबसे बड़ी गवाही मेरी माँ का मुझ पर यकीन ना करना है। उसके लहजे से बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि वो किस कदर बिखरी हुई थी। रिश्ते खुद आरजी हैं बेटा। कभी कोई रिश्ता अब्दी साबित हुआ है सवाए बंदे के उसके अपने रब से ताल्लुक़ के। रिश्ते तो आजमाइश हैं, हमें मुकम्मल तौर पर बस अल्लाह ही जानता है, और वही सबके लिए काफ़ी होता है बेटा, जालिम के लिए भी और मजलूम के लिए भी। उन्होंने उसको किस तरह सहारा दिया था, दुख कुछ कम होने लगा था। वो उसकी रिश्तेदार ना थी मगर उसे समझती थी। उन्होंने उस पर एतबार किया था। राहत भी माँ है, वो कभी तुम्हारा बुरा ना चाहेंगी, मगर मसला ये है कि वो इस वक्त बेखबर है। और सच कहूँ तो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। मुझे हमेशा ऐसा लगा जैसे तुम्हें मुझसे मिलाकर अल्लाह ने मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दी है। सफ़ा, तुम सुन रही हो बेटा? जी आंटी। क्या मेरी एक बात मानोगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी आंटी। और फिर दूसरी तरफ से सहर आंटी को सुनते सुनते उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी, मुंह भी खुले का खुला रह गया था। इस बात की भनक भी असीद को नहीं पड़नी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, बस अल्लाह करे ये जिरगे का मामला सलीके से निपट जाए। वो कुछ बोल ही ना पाई। सहर महसूद ने दुआएं देते हुए उसे खुदा हाफिज कहा और फ़ोन बंद कर दिया। चाहकर भी वो दोबारा सो नहीं पाई थी। जरगे में ज़्यादातर साहिर की बरादरी के ही लोग थे। असीद की तरफ से सिर्फ उसके मामू और दूर के एक चाचू अपने जवान बेटों के हमरा शरीक हुए थे। असीद के कुराने पर पाक पर हाथ रखकर कसम खाने ने सबके सते चेहरों में कदर इत्मीनान बख्शा था, मगर फिर साहिर और दूसरे मोहल्ले वालों की गवाही से इत्मीनान जाता रहा था। सहर गाड़ी में ही बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। उनकी निगाहें सफ़ा पर जमी थी। वही उनके और उनके बेटे के किरदार को बचा सकती थी, उनके दामन पर गिरे छींटे साफ कर सकती थी। लेकिन इस वक्त वो चौंकी जब बरादरी की औरतों ने उसके पास कुरान पास की कसम खाने पर उज़र दिया। उन्होंने वाज़िया तौर पर साहिर को चौंकते हुए देखा था। एक बेगुनाह कुरान पाक पर हाथ रखने से झिझक खारिज जाए, सहम के डर के तो ज़रूर कोई ना कोई बात तो होगी ना। साहिर जैसा शातिर इंसान भी सही समझ जाता। सहर के लबों पर मुतमईन सी मुस्कुराहट मचल गई थी। मैं ऐसी हालत में हूँ कि इस पाक किताब की कसम खाकर ख़ुद को ज़ाब इलाही के काबिल नहीं बना सकती, इसलिए मैं अपने गुनाह का इतराफ़ कर सकती हूँ। इस रात वाकई में असीद महसूद से मिलने ही उनकी छत पर गई थी। वो मजबूत लहजे में बोलने लगी। साहिर के चेहरे पर अब कमीनी से मुस्कुराहट रक्स करने लगी थी, और असीद उसका तना तना चेहरा मजीद तन गया था। गुस्से से उसकी आंखें लाल पड़ने लगी थी। उसकी नज़रें सफ़ा पर जमी थी। सफ़ा ने नज़रों का जाविया बदल लिया था। हम कभी अपनी हद से आगे नहीं बढ़े। खुदा गवाह है कि मैं असीद महसूद से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और इस वाक़े के बाद तो ख़ुसूसन अब किसी और मर्द के बारे में सोचना भी मेरे लिए जहाँ गुस्सल है। सारे मजमे में सरगोशियाँ सी उभरी थीं। मेरी तमाम बुजुर्ग लोगों से दरख्वास्त है कि अब इस मौका के बाद शायद ही कोई इज़्ज़तदार मर्द मुझे कबूल करे, और शायद कोई कर भी ले, मगर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मुझे वो इज़्ज़त और एहतराम कभी नहीं मिल सकेगा। असीद महसूद आज अपने वादों और कस्मों से मुकर रहा है। मेरी ज़िंदगी तबाह करके अब मुझसे जान छुड़वा कर अपनी पाक दामनी बचाना चाहता है। मुझे उम्मीद है जिरगा इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करेगा। असीद का बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की का गला दबा दे। वो सोच भी नहीं सकता था जिस लड़की के लिए सोच सोच कर वो परेशान होता रहा था, वो यूँ खुलेआम उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख देगी। इधर उसके मुतालबे पर साहिर के भी होश उड़ चुके थे। ये बात गलत है, इन दोनों को सज़ा दी जाए। वो उठ खड़ा हुआ। सज़ा कैसे? इन दोनों ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी जिस कदर भोंगा तवान आप लोग कहेंगे हम भरने के लिए तैयार हैं। वो इन दोनों के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि इनको हमेशा के लिए बंधन में बांध दिया जाए। असीद के चचा ने पहली बार मुदाखलत की थी, मगर चचा उसने कुछ कहना चाहा, मगर उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। जो कुछ तुमने किया वो काफ़ी असीद बच्चे, अब हमें अपनी ज़िम्मेदारी संभालने दो। असीद को खामोश करवाने के बाद वो जिरगे के मेंबरान की तरफ मुतवज्जो हुए थे। मेरे ख्याल में तो लड़के के वालिदैन और लड़की के वालिदैन को भी इस फैसले पर कोई एतराज़ ना होना चाहिए। जिरगे की मौत ने भी असीद को फरमाबरदारी से सर झुकाता देखकर आपस में सलाह शुरू कर दी थी। लेकिन हमें ये फ़ैसला मंजूर नहीं, बेहतर यही है कि पोंगे की रकम मुकर्रर की जाए। और बस, साहिर एक मरतबा फिर चिल्लाया था। लेकिन इस तरह बुराई ज़िंदा रहेगी। आज ये लड़की सरेआम अपने इश्क का ऐलान कर रही है, कल ये कोई और कदम भी उठा सकती है, और ख़ुसूसन शादी के बाद इस तरह का कदम मज़ीद गुनाह भुलाने के मुतरादिफ होगा। अभी ये लोग किसी गुनाह के मरतकब नहीं हुए, सो दानिशमंदी यही है कि अब लड़का इस लड़की से शरीयत के मुताबिक शादी करे, और लड़की के घर वालों को रीत के मुताबिक तवान भी अदा करे। सबसे मुअम्मर तरीन रहनुमा ने दलाइल दिए तो बाकी मेंबरान भी इस बात में सर हिलाने लगे। आप लोग सज़ा के तौर पर जितनी भी रकम मुकर्रर करेंगे आज शाम तक ही अदा कर दी जाएगी। आप गवाह के तौर पर कोई भी सालिस मुकर्रर कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि निकाह का एहतमाम भी आज ही कर लिया जाए तो बेहतर है।
نکاح و شادی میں سادگی تو ویسے بھی سنت رسول ہے، نصیب کے ماموں نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا۔ ساحر اس پر خاموش رہا تھا، ورنہ جس ہوشیاری سے صفا اس کے ہاتھ سے نکلی تھی کوئی بعید نہ تھا کہ رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ دل ہی دل میں کٹتے اس نے بھی فیصلے کو قبولیت کی سند بخش دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج شام 7 بجے تک قصید محسود مستمع صفا بی بی کے گھر والوں کو 3,50,000 کی نقد رقم بھی ادا کرے گا، اور آج ہی شام سادگی سے ان دونوں کی نکاح کی تقریب بھی کالونی کی مسجد میں ادا کی جائے گی، اور لڑکے کو گھر بھی کسی اور جگہ لینا پڑے گا، مطلب رہائشی سے علاقے سے دور کہیں اختیار کرنی پڑے گی تاکہ آگے کسی تنازع کا باعث نہ بن سکے۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسید غصے سے مٹھیاں بھینچتا ہوا کھڑا تھا، اور گاڑی میں بیٹھی ساری کارروائی دیکھتی سحر محسود کے ہونٹوں پر مطمئن سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ صفا آج ہی گلابی رنگ کے روسی لباس میں سکڑی سمٹی نازک سی صفا بے شک اس وقت زندگی کے سب سے خوبصورت بندن میں جڑی تھی۔ شہزادے بھی کبھی ملا کرتے ہیں؟ انہونی ہی تو تھی، تبھی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اپنے تمام حقوق اپنی زندگی کسی اور کا نام کر دینے کی قبولیت دی تھی۔ پلکوں پر دھرے خواب کی تعبیر قریب تھی، مگر ایک انہونی کا خوف بھی دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ تو جیسے دور کہیں آسمانوں کی باسی ٹھہری تھی۔ صفا راحت نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلکے سے جھنجھوڑا۔ وہ چونک گئی، نم آنکھیں ماں کے چہرے پر پڑی جہاں چند ہی دنوں میں بڑھاپا ناچنے لگا تھا۔ تو کیا اس کا غم ان کے لیے بیوگی سے بھی بڑھ کر تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ عزت دار کو عزت سے زیادہ بھلا کیا چیز عزیز ہو سکتی ہے؟ دل نے بلا تعامل جواب دیا تھا، اور اس بات کی وہ خود گواہ تھی کہ اس کی ماں نے ساری عمر اسی عزت اسی نام کی حفاظت کی تھی۔ تب بھی تو تائی امی کے ناروا سلوک کے باوجود وہ ان سے رابطہ رکھتی تاکہ کسی نہ کسی طرح ساحر کا آنا جانا رہے، اور کسی مرد کی ڈھارس ان کے سر پر ہو تاکہ کسی کو بھی اکیلا سمجھ کر ان پر یا ان کی بیٹی پر نظر ڈالنے کی ہمت نہ ہو۔ لیکن اس بے خبری میں ہی ماری گئی۔ گھر کا محافظ ان کی عزت پر نظریں لگائے بیٹھا تھا۔ امی وہ ان سے لپٹ گئی، بکھرنے لگی، سسکنے لگی۔ راحت اس مہکتے وجود کو اس بات نہ روک سکی تھی۔ ممتا مچل اٹھی تھی، اور پھر ان کا تھا ہی کون؟ صرف 2 سال کی تھی صفا جب عبدالرحمن کا انتقال ہوا تھا، تب سے صرف وہی رہی تھی ان کی زندگی کا محور۔ سانس سانس اس کے وجود سے اٹھتی مہک اپنے اندر اتارتے انہوں نے آرام سے خود سے الگ کیا تھا۔ صفا میں آج تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گی، مائیں جس قدر بھی خفا ہو جائیں اس رات ان کا دل سخت نہیں ہو پاتا۔ بہت ارمان تھے میرے، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ کتنا روپ آیا تھا اس پر، وہ ننھی سی گڑیا جیسے کہ وہ کبھی چاہ سے ہر نمونے کے فراک پہنا کر طرح طرح کے ہیئر سٹائل بنا کر سوارا کرتی تھی، اور ہمیشہ ہی وہ پہلے سے منفرد اور خوبصورت نظر آتی۔ لیکن آج ان کی گڑیا کا یہ روپ کسی بھی روپ سے انوکھا اور بہترین تھا۔ گو کہ سحر نے اس کے لیے بہترین سامان اور بیوٹیشن بھیجے تھے، لیکن اس نے سادہ سا میک اپ کروایا تھا، پھر بھی اداسی برا گلابی سا پیک کر گلابی پیراہن میں پریوں کی طرح نکھر رہا تھا، مزید اجاگر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ تم ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کرتی، تمہیں خود اسید جیسے لڑکے کو کبھی نہ ٹھکراتی صفا، مگر تم نے غلط راستہ چنا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ نہیں امی، اللہ گواہ ہے میں نے یہ راستہ بہت سوچ سمجھ کر چنا، اور جس دن آپ کو حقیقت پتہ چلی آپ مجھے غلط نہیں کہو گی امی۔ اس نے مہندی سے آری ہاتھوں سے ماں کے ہاتھ تھامے تھے۔ بیوٹیشن کے بے حد اسرار پر بھی اس نے مہندی لگوانے سے انکار کر دیا تھا، اور کیوں کر لگواتی کہ نہ کوئی سکھی تھا اور نہ کوئی خوابوں کی تعبیر سی شادی۔ ایک حادثہ ہی تھا جو رونما ہوا تھا۔ اس کی ماں بھی جیسے زبردستی اس کی شادی میں رکھی ہوئی تھی۔ نہ کوئی ارمان، نہ کوئی تفکر۔ ان کے چہرے پر تو ناراضی تھی، مان ٹوٹ جانے کا کرب تھا، اور صفا رحمان کے حصے میں آئی تھی کچھ بھولی بسری دعائیں جو شاید اس کی ماں کے دل کے کسی کونے میں ابھی تک سانس لے رہی تھی، اور جو رات لڑکی کی آنکھوں کو خی خواب دے کر جگمگا دیتی ہے، وہ رات صفا کو مستقبل کی فکر دے گئی تھی۔ اس نے جو کھیل کھیلا تھا اس کا انجام کیا ہونا تھا؟ اس رات جب حیا کی لالی عورت کے چہرے کو مزید سنگھار بخشتی ہے، اس کے خوبصورت چہرے پر تفکر چھا رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ ابھی مسجد سے لوٹے تھے۔ چچا اور ماموں لوگوں کو امی کے ساتھ لاؤنج میں چھوڑ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلایا۔ حیرت کا ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی۔ کمرے کی سیٹنگ تبدیل کی گئی تھی، اور جگہ جگہ پھولوں کی شکل میں سجائے گئے تازہ گلاب کے پھول جیسے عجیب سا فسوں پھونک رہے تھے۔ ماحول میں بیٹھ کے چاروں طرف کانچ کی ننھی منھی موتیوں جیسی شکل کی لڑیاں جلملا رہی تھیں۔ وہ محو حیرت تھا کہ امی آئیں، اور اسے یوں حیرت میں سب دیکھتا پا کر دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا لگ رہا ہے نصیر؟ ان کی شفیق آواز پہ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کتنے خواب تھے نامی آپ کے میری شادی کے حوالے سے۔ چچا نے صحیح فیصلہ نہیں کیا؟ ایک بار مجھ سے تصدیق تو کر لیتے۔ انہوں نے تو میرا اعتبار ہی نہیں کیا۔ ہم سب کو تمہارا اعتبار ہے بیٹا، اور فیصلہ صرف قبول کیا جاتا ہے یا رد، لیکن وہ صحیح ہے یا غلط یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ فیصلہ وقت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتے تو اکثر سوائے پچھتاواؤں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور رہی بات میرے ارمانوں کی، تو یقین کرو میرا یہی ارمان تھا کہ میرے اپنوں کے ساتھ بہت ہی سادگی سے تمہاری شادی قرار پائے۔
اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے، مجھے کوئی دکھاوا نہیں کرنا تھا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی تھی، اور مجھے خوشی ہے اور اس اللہ پاک کی کریمی کہ میں اس میں کامیاب ہوئی۔ پھر بھی امی مجھے ابھی سنبھلنے میں کافی وقت لگے گا اور یہ سب۔ وہ پریشان سا دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے صوفے پر جا بیٹھا۔ صفا نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اسے قبول کرنا بے حد مشکل ہے میرے لیے۔ اس رات میں نے اس لڑکی کے لیے اس خبیث ساحر سے جھگڑا کیا اور پھر بھی صرف اس کی عزت کے لیے پریشان رہا۔ میں مرد ہوں، مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس لڑکی نے کتنے دلیری سے یوں سب کے سامنے نہ صرف اپنے بلکہ میرے دامن پر بھی کیچڑ اچھال دی۔ وہ کس قدر بکھرا تھا وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی، مگر وہ بے حد سمجھدار عورت تھی۔ انہیں معلوم تھا مرد کے لیے مشکل کام وہی ہوتا ہے جو اس کے لیے مشکل بنا دیا جائے۔ عورت خواہ کسی بھی روپ میں اگر اسے دلاسا دے دے کہ وہ مرد ہے، اس میں ہر طرح کی صورتحال سے لڑنے کا حوصلہ ہے، تو واقعی وہ ہر حال میں کامیابی پا کر رہتا ہے۔ انہوں نے بھی اس وقت یہی کرنا تھا، فیصلہ وقت پر چھوڑ کر بس کسی طرح سید کو اس کی ذمہ داریوں اور فرائض کا احساس دلانا تھا۔ آہستہ آہستہ خود اس پر سچائی کھل جانی تھی، اور وہ جانتی تھی تب ان کے بیٹے کے لیے اطمینان ہی اطمینان تھا۔ ہم کسی کو اتنی جلدی غلط نہیں مان سکتے بیٹا، صفا کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بے حد اچھی لڑکی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارے چچا کے فیصلے سے کم از کم کسی اور کے گھر جا کر وہ ساری عمر ایک بد کردار کے طعنے کھانے سے تو بچ گئی۔ یقین کرو فیصلہ کچھ بھی ہوتا ہے تم بے قصور کبھی ثابت نہ ہو پاتے، تمہاری سچائی کا کوئی بھی یقین نہ کرتا، اگر اس طرح پیسوں کے ساتھ ساتھ کسی کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی۔ پھر بھی امی مجھے لگتا نہیں میں صفا کو کبھی وہ مقام دے سکوں گا اس دل اور گھر میں جو اس کا حق ہے۔ نہیں اسید، یہ بات غلط ہے بیٹا، فرائض تو فرائض ہیں، حالات خواہ کچھ بھی ہوں، ہم فرائض ادا کرنے سے کیسے چوک سکتے ہیں؟ اور پھر وہ فرائض جو اللہ کے بندوں کے معاملے میں ہم پر عائد کیے گئے، یقین کرو ان کی تو کڑی سے کڑی نگرانی ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولی۔ اسید سے آنکھیں ماں کی طرف اٹھی تھی، سرخ دوڑے اس کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہے تھے۔ اور مجھے میرے اسید پر پوری طرح یقین ہے، وہ مجھے اور خود کو کبھی میرے خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ مسکرائیں۔ اسید نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر ان کے یقین کو پختہ کیا تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ اس کا دل مسلسل صفا کے خلاف جا رہا تھا۔ اسے ہرگز ایسے استقبال کی توقع نہیں تھی۔ تب بھی کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ سحر آنٹی، یہ سب بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ امی کہا کرو تو زیادہ اچھا لگے گا مجھے، اسید کی طرح عزیز ہو تم مجھے۔ یہ میں نے صرف تمہارے لیے نہیں کیا بلکہ تم دونوں کے لیے کیا۔ اسید سے جڑی ہر شے مجھے اس طرح عزیز ہے جیسے اسید۔ پھر تم تو اس کی نصف بہتر ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اسے خوشیوں کی دعا دی تھی۔ وہ بھولیا تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر جیسے ہی باتھ روم تک پہنچی، باتھ روم کا دروازہ کھلا اور سفید آرامدہ لباس میں بلبوس اسید محسود باہر نکلا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ گہری نگاہ اس کے اداس مگر دل کے سراپے پر ڈالی، وہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ آپ یہاں تھے؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ جی، آپ کا کیا خیال تھا؟ اتنی دھوم دھام سے شادی ہونے کے بعد میرے 1 درجن دوست مجھے تنگ کرتے ہوئے دروازے تک چھوڑ کے جاتے۔ وہیں دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ نظریں ہنوز صفا پر ہی ٹکی ہوئی تھی، وہ شرمندہ سی ہو گئی، تب بھی بس کانپتی لرز تھی، پلکیں جھکا گئی، بول نہ سکی۔ اسید کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے صفا کا ہاتھ تھاما۔ کانچ کی چوڑیاں جھنجھنا اٹھیں اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا۔ میں کچھ لے ہی نہ سکا تمہارے لیے، وہ تیزی سے آپ سے تم تک کا سفر طے کر گیا۔ مرد کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں، سب کچھ طے کر لینے کا حق رکھتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ اسے اسید پر رشک آیا تھا۔ ہاں سچ کہوں تو اگر مجھے وقت مل بھی جاتا تب بھی تمہارے لیے تحفے میں کچھ نہیں لیتا، منہ دکھائی کے لیے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کیا سمجھ سکتی ہو؟ صفا نے اس بار بغور سے دیکھا، وہ شاید اسے سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سامنا ہوتے ہی اسید اسے جھنجھوڑ ڈالے گا، مگر اس طرح پرسکون سا انداز، وہ پرسکون تھا مگر بڑی شیو اور نڈھال سا وجود اس کے اندرونی انتشار کا بخوبی پتہ دے رہا تھا۔ کالی سی آنکھوں کی چمک مانت تھی اور سرخ ڈوروں نے اس کی مغرور شخصیت کو کچھ اور رنگ بخش دیے تھے۔ وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ سر کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ میں کوشش کروں گی اسید کہ کبھی خود کو اس قابل بنا سکوں کہ آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود بخود مجھے سمجھنے لگو۔ گھنی پلکوں کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بھیگنے لگا تھا۔ تم نے مہندی نہیں لگوائی؟ نرم ملائم مرمری سا ہاتھ مضبوط ہاتھوں نے اچانک ہی تھاما تھا، مگر بکھرے دل کو نہ جانے کہ خود بخود کسی مضبوط سہارے کا احساس ہوا تھا۔ شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ مہندی لگانے کا وقت ہی نہیں ملا، نم سے لہجے میں وہ ہلکے سے کھلکھلائی تھی۔ اسید کو اپنے چاروں طرف روشنی سی بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم صفا کہ تم نے میرا استعمال کیوں کیا۔ وہ بھی اس کی بات پر دھیمے سے مسکرایا اور پھر بھی سانس کھینچ کر جیسے خود کو کمپوز کیا۔ اس کی اس بات پر صفا کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ اس نے اس کا اعتبار توڑا تھا جسے وہ دل ہی دل میں کتنے ہی بڑے سنگھاسن پر بٹھا بیٹھی تھی۔
لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے فرائض اور تمہارے حقوق کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن تمہاری غلط بیانی نے مجھے اندر سے اس قدر چوٹ دی ہے کہ شاید ہی کبھی میں تمہارا اصل مقام دے سکوں اپنی زندگی میں، اپنے دل میں۔ اسید نے صفا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس نے واقعی جو کیا اس کے بعد وہ اس سے زیادہ کی حقدار تھی۔ اسید جتنا چاہتا برا کر سکتا تھا، مگر اس محبتوں سے گندے مرد نے اس موم کی گڑیا کو محبت کے کنمن پھوار میں بھگویا تھا، سارے حساب وقت پر چھوڑ دیے تھے اور اسے محبتوں کا امین بنایا تھا۔ چچی 3 لاکھ روپے دیے انہوں نے جرمانے میں۔ عزت کی بات تھی، اس پہ چپ ہو گیا۔ اس نے پیسوں کا لفافہ راحت کے سامنے رکھا، کان کھجاتے ہوئے نہ جانے کیوں ان سے نظریں چرا رہا تھا، شاید وہی شرمندگی جس نے ان کو بھی نظریں چکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں کسی ٹرسٹ میں دے دو، عزت کی نیلامی کی رقم کا میں کیا کروں گی؟ ان کی بات پر ساحر کی بانجھیں کھل اٹھی تھی۔ بڑا دل ہے چچی تیرا۔ لفافہ فوراً سے پہلے اس کی واسکوٹ کی جیب میں منتقل ہو گیا تھا۔ ساحر بیٹا، میں ریٹائرمنٹ لے رہی ہوں، سوچتی ہوں کہ یہ گھر بیچ کر کہیں دور کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لوں، تم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ ان کی بات پر اس نے ذرا سا سوچا۔ گھر بیچنے کی کیا ضرورت ہے چچی؟ کیا کرو گی اب اس گھر کا؟ پھر دونوں گھروں کے درمیان ایک دیوار کا ہی فرق ہے، یہاں رہو گی تو جلتی ہی رہو گی۔ ساحر نے دیکھا وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، اندر ہی اندر جیسے گل رہی تھی وہ۔ اب اس سے زیادہ تو میں نہیں کر سکتا تھا چچی، اگر صفا بیان نہ دے دیتی تو قسم سے میں تو اسے معاف کر کے ہمیشہ تیرے ساتھ ہی رکھتا، کبھی تجھے یوں دکھی نہ ہونے دیتا۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پر تو فکر نہ کر چچی، جرگے کے فیصلے کے مطابق جلدی ان کو گھر تبدیل کرنا پڑے گا، تو کیوں اس عمر میں کہیں اور خوار ہو، اور اگر اکیلے پن سے گھبراتی ہے تو جلد میں تیرے ساتھ ہی شفٹ ہو جاؤں گا۔ بس ذرا کاروبار کے سلسلے میں مصروف ہوں۔ اس کے تسلی دینے پر وہ بس ہلکا سا سر ہلا سکی تھی۔ اسید کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا تھا۔ سحر نے بھی اسے ٹوکنے سے گریز کیا تھا، وہ کسی بہتر وقت کی تلاش میں تھیں جب وہ اسید کے دل میں صفا کے لیے ذرا سی محبت دیکھتی، تب کسک اور خلش کی سادہ گرد چھٹے ذرا دیر نہ لگتی تھی۔ صفا البتہ مزید اداس رہنے لگی تھی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے صرف اسی کی وجہ سے اسید کو نظریں چھرانی پڑتی ہیں، اور کسی سے بھی سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا وہ۔ ابھی بھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس نے خود کو حد سے زیادہ مصروف کر لیا تھا تاکہ اسے اسید کے متعلق سوچنے کا وقت کم سے کم ملے، مگر اس کا خیال تھا کہ اتنی مصروفیت میں بھی جگہ تلاش کر ہی لیتا۔ صفا، سحر کی نرم آواز پر برتن دھوتی صفا نے ان کی طرف دیکھا۔ کتنے دن ہوئے ہیں تمہاری شادی کو اور تم نے خود کو ماسی بنا کے رکھ لیا بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا۔ میرا اپنا گھر ہے امی، اپنے گھر کے کام کرنے میں بھلا کیا دقت؟ وہ اداسی سے مسکرائی، کتنا روپ آیا تھا اس پہ، محبت کے رنگ اب سرائی دھنک بخش رہے تھے پریوں جیسی نرم و نازک لڑکی کو۔ وہ خوش تھیں کہ اسید نے دل سے نہ سہی صرف ان کی خاطر صفا کو رد نہیں کیا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن صفا جیسی وفاشوار اور قابل لڑکی اس کی ہر شکایت کا ازالہ کر دے گی۔ اس کے دل کش روپ میں اداسی رچی تھی، نئے بندھن کے سارے رنگ اس کے چہرے پر رقم تھے سوائے خوشی کے۔ سچی خوشی تو ہم سفر کے دم سے ہوتی ہے، جب وہ آپ سے خوش ہو، جب وہ صرف اپنے حقوق و فرائض نہیں بلکہ آپ کے ساتھ وقت بتانے کو بے قرار ہو۔ اداس و صفا، انہوں نے ملائمیت سے اس کی تھوڑی چہرہ اونچا کیا۔ میں نے بہت برا کیا امی، اسید کو کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا میں نے، اتنی خود غرض کیسے ہو گئی میں؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو صفا تم نے ایسا کیوں کیا، اور پھر یہ بھی واضح ہے کہ تم اگر یہ بیان نہ دیتی تو بھی تم دونوں نے بے گناہ ثابت نہیں ہونا تھا، بلکہ جو سزا تمہاری منتظر تھی وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جس شخص نے تمہیں پتال کی گہرائیوں میں گرا کر تمہیں پانا چاہا تھا، وہی شخص تمہارا مقدر ٹھہرتا صفا۔ انہوں نے جو کہا وہ سچ تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی قسمت بدلنے کے لیے میں نے بھی تو اسید کو پتال میں گرا دیا۔ تم نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی کیچڑ نہیں اچھالا، صرف محبت کا اقرار کیا، جھوٹی صحیح مگر یقین کرو نکاح کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ آسمانوں جتنی بلند اور عرش کے جیسی پاکیزہ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں امی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں یہی خیال گھر کر گیا ہے کہ اسید کے ساتھ میں نے بالکل وہی کیا جو ساحل نے میرے ساتھ۔ لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ اسی لیے تم اس قدر اداس پھرتی ہو؟ وہ مسکرائیں، صفا نظریں چرا گئی تھی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے جسے تم نے اپنے اندر مضبوطی بخش دی ہے۔ حقیقت کو سامنے رکھ کر سوچو گی تو نہ صرف خود قائل ہو جاؤ گی بلکہ اسید کے دل پر جمی بدگمانی کو گرد بھی اس قدر تیزی سے صاف کر لو گی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیے تھے۔ ویسے ایک بات کہوں صفا، پتہ ہے تمہیں اداس دیکھ کر مجھے کیا لگتا ہے؟ اس بار صفا کو ان کا لہجہ شریر سا محسوس ہوا، اس نے سوالیہ نظریں اٹھائی تھی۔ یہی کہ روح کی اداسی کے رنگ دھنک کے رنگوں سے بھی زیادہ حسین ہوتے؟ وہ مسکرائیں۔ جی، اداسی دل کو اللہ کی طرف کشش کرتی ہے نا؟ وہ بھی کہتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ سحر محسود نے سے گلے لگا لیا اور کوئی واپس پلٹ گیا تھا۔
اللہ نے जिस قدر اسے ظاہری خوبصورتی سے نوازا تھا اسی قدر باطن بھی سجا دیا تھا۔ وہ قول اور فعل کا پکا تھا، اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف ان کی فیملی کی بلکہ خود صفا کی امی اور زندگی روز انگاروں پر بسر ہوگی۔ وہ حیران بھی تھا کہ ماں ہو کر انہوں نے اعلیٰ ظرفی نہ دکھائی تھی، وہ بھی ایک بیٹی کے لیے۔ صفا نے اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ حیرت انگیز اور دکھ دینے والا تھا، مگر پھر بھی وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ صفا بدکردار لڑکی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ایسے میں اس کی ماں کا یہ برتاؤ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، پھر بھی وہ ان کے لیے آسانی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جھٹکے میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر ہی وہ یہ گھر بیچ کر کسی اور گھر شفٹ ہو جائے گا۔ اس نے اپنا وعدہ وفا کیا تھا۔ صرف 7 دن کے اندر اندر وہ فیملی کو لے کر اندرون شہر شفٹ لاہور ہو گیا تھا۔ تم اپنی امی سے مل لاؤ۔ سامان روانہ کرنے کے بعد اس نے گاڑی نکالنے سے پہلے صفا سے کہا۔ سحر اندر تھی تب بھی اس نے مخاطب کیا تھا، ورنہ عام حالات میں وہ اس سے زیادہ بات نہ کرتا۔ کیا فائدہ، امی تو میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے، اداسی سباوی۔ ماں باپ ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں ہوتے، جاؤ مل لو ورنہ صبر نہیں آئے گا۔ یہی خیال بے چین رکھے گا کہ کاش ملنے چلی جاتی، کیا پتہ مان جاتی۔ گاڑی کے بونٹ پر ہی بیٹھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ سفید شرٹ کے آستین فولڈ کر رکھی تھی، وہ کس قدر خوبصورت تھا۔ اس کے ہلکے کالے کچھ براؤن ہوتے بال، سیاہ آنکھیں جو وہ ہمیشہ پوری طرح کھول کے دیکھتا، یا شاید پھر تھیں ہی اتنی بڑی بڑی۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں پر حیرت ہوتی، کسی کارٹون کریکٹر کی انوکھی اور عجیب مگر بہت خوبصورت، دیکھنے پر نظر ہٹانے کو دل ہی نہ کرتا۔ اتنے غور سے نہ دیکھو، ابھی سفر بھی کرنا ہے۔ وہ شریر ہوا، صفا چھنپ سی گئی تھی۔ میں آتی ہوں مل کہہ کر وہ تیزی سے گیٹ کراس کر گئی تھی۔ اس نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا، پھر دھیرے سے مین گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا۔ گیٹ کھلا تھا، کھڑکی کھلتی چلی گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پہلا قدم گھر کے اندر رکھا تھا۔ وہ جو کبھی ہر کسی کو بڑے حق سے دروازے کے پاس ہی روک لیا کرتی تھی، آج خود وہی دہلیز پار کرتے ہوئے اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ گھر سے لے کر برآمدے تک سارا صحن خشک پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ کبھی اس فرش کو کتنا رگڑ رگڑ کر دھویا کرتی تھی، وہ ایک پتا تک نہیں چھوڑتی تھی کہ اس کا گھر کالونی کا سب سے صاف ستھرا گھر ہو، مگر آج اپنے گھر کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ کون ہے؟ راحت کی آواز پر بری طرح چونکی تھی وہ۔ انہوں نے شاید گیٹ کھلنے کی آواز سن لی تھی اور زرد پتوں پر اس کے پیروں کی سرسراہٹ بھی۔ وہ جواب نہ دے سکی، اپنی سگی ماں سے اسے حیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے برآمدے کی طرف چلتی رہی، تب بھی اسے امی دکھائی دی، وہ بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلی نظر میں وہ صفا کو بہت کمزور لگی تھی۔ صفا لبوا ہوئے تھے، اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ خود کو روک نہ سکی، بھاگ کر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ انہوں نے اس کے گرد ہاتھ پھیلانے سے گریز کیا تھا۔ میں جا رہی ہوں امی۔ ان کے انداز میں کوئی گرم جوشی محسوس نہ کر کے وہ خود ان سے الگ ہو گئی۔ تم تو کب کے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہو صفا، بس افسوس یہ ہے کہ تم نے میری عزت کو سیڑھی بنا لیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ وہ ماں کے قدموں میں ڈہ سی گئی تھی۔ تم اعتراف کر چکی ہو، مت بھولو۔ ان کی نظریں صفا پر نہ تھیں۔ وہ میری مجبوری بن گئی تھی امی، آپ ایک دفعہ میرا اعتبار کرتی، میں اپنا آپ بھی وار دیتی، مگر آپ نے جب مجھ پر یقین نہ کیا تو میں کیا کرتی، بتائیں مجھے۔ تم نے خود میرے یقین کو ہی غرق کر دیا صفا، میرے گمان پر یقین کی مہر ثبت کر دی، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ کیا وہ اب اس کے لیے کوئی جذبہ، کوئی لگاؤ محسوس نہیں کرتی تھی؟ اس کا دل کٹنے لگا تھا۔ ہاں امی، میں نے ایسا کیا صرف اور صرف آپ کے فیصلے کی وجہ سے۔ مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا کیونکہ آپ نے میرا یقین نہ کیا، بلکہ اس ساحر صفا، انہوں نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر خدا را اپنی جولی کسی اور پہ گناہ تھوپ کر بھاری نہ کرو۔ میں پھر بھی تمہاری ماں معاف کر دوں گی، مگر کسی معصوم پر بہتان تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کاش اس وقت زمین پھٹتی اور اس میں سما جاتی۔ اس کی ماں کو اس کے دامن پر لگے داغ کا احساس تک نہ تھا، اور وہ اسے اصل شیطان کا دامن میلا کرنے کے انجام سے ڈرا رہی تھی۔ رشتے آزمائش ہیں، ہمارے اصل سے تو ہمارا اللہ ہی واقف ہے۔ اسے آج یقین ہوا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے صفا، میں چاہ کر بھی تمہیں بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن ساری عمر جب تم یاد آؤ گی مجھے افسوس ہوتا رہے گا کہ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں، میری بیوگی کے بارے میں نہ سوچا۔ میں نے اسی لیے تمہارے لیے ساحر کو چنا تھا کہ تاکہ تم دونوں ہمیشہ میرے پاس رہو، میرا تمہارے علاوہ اور کون تھا صفا، لیکن تم نے مجھے بالکل تہی دامن کر دیا۔ چلی جاؤ صفا، خدا کے لیے چلی جاؤ، یہاں سے دور، اتنی دور کہ جس ہوا میں سانس لو وہ بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ضبط کرتے ہوئے لہجہ سختر بنا کر بولی تھی۔ صفا نے مزید کچھ نہ کہا، وہ اپنی عزیز ترین ہستی کو یوں بکھرتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے سختی سے آنکھیں رگڑتی وہ پلٹ گئی تھی۔ زرد پتے اس کے پیروں سے لپٹتے چلاتے رہ گئے تھے۔
2 दिन سے صفا کی طبیعت سخت خراب تھی۔ اسید کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، تب بھی سحر اسے سنبھالتے خود نڈھال ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اسید کو فون کر کے فوراً واپس آنے کے لیے کہا تھا اور ان کی ہدایت پر وہ فوراً ہی سارے کام چھوڑ کر واپس ہوا تھا۔ وہ گھر آیا تو شام ڈل رہی تھی۔ صفا گہری نیند میں تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ماں کے پاس چلایا تھا۔ سحر اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ صفا سے ملی؟ انہوں نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے استفسار کیا۔ جی امی، وہ سو رہی ہے، سو میں یہیں چلایا۔ اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ وہ بہت کمزور ہو رہی ہے سید، انہیں فکر ہوئی تھی۔ میں اپنے فرائض اچھی طرح نبھا رہا ہوں امی۔ فرائض کسے کہتے ہو بیٹا؟ میں اس کا اچھی طرح خیال رکھتا ہوں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، اس طرح کہ اسے کبھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ رہے۔ وہ چائے پینے لگا۔ یہ سب تو ہر شوہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ تو وہ بھی تو میری بیوی ہے، اسی لیے میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن ہر اچھا شوہر ایسا نہیں کرتا اسید، ان کا لہجہ سادہ ہوا۔ اسید نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اچھا شوہر اسے صرف بیوی نہیں سمجھتا، حقوق و فرائض کو نہیں تولتا رہتا، وہ خیال اور توجہ کی قیود سے آزاد ہوتا ہے بیٹا۔ وہ بیوی کو شریک حیات سمجھتا ہے، اپنے ہر لمحے میں اس کی شمولیت لازمی بناتا ہے۔ وہ بولتی گئیں۔ اسید نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ مجھے آفس کے کام ہوتے امی، ورنہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اسے شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ اسے اب اندر ہی اندر صفا پر غصہ آنے لگا تھا۔ ضرور اس نے ہی شکایت کی تھی امی سے۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتی اسید، وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے۔ کیونکہ وہ کہتے کہتے رکی۔ کیونکہ بڑی بڑی آنکھوں والے شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ کہہ گئیں، رکی نہیں۔ محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، کوئی بنا کسی خوف کے بولا تھا، وہ بھی پورے مجمع کے سامنے۔ محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے امی، اس نے مجھے بے مول کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ کچھ کہنے لگیں۔ پلیز امی، آپ نے میری ماں ہونے کے باوجود ہمیشہ اس لڑکی کی سائڈ لی اور اسے پوری عزت دی۔ میں نے آپ کا پھر بھی ساتھ دیا امی، صرف اس لیے کہ میں رشتہ بنانا اہم نہیں سمجھتا، رشتہ نبھانا اہم سمجھتا ہوں۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، وجہ کچھ بھی ہو، میری اس سے شادی ہوئی ہے، وہ میری بیوی ہے، اسی لیے تمام تر ناراضی کے باوجود میں نے اسے عزت دی۔ لیکن محبت… وہ چپ ہو گیا تھا۔ میں پھر بھی تم سے یہی کہوں گی اسید کہ ایسا کرنا مجبوری تھا، تب بھی میں نے بھی صفا کا ہی ساتھ دیا، اور یقین کرو اس سب کا مشورہ بھی… امی پلیز، میں اب سوؤں گا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی اور وہ ہمیشہ ایسے ہی ٹال جاتا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسید، وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے انہیں سب سے سمجھوتا ملتا ہے، پیار کبھی نہیں۔ وہ کہہ کر کپ اٹھانے لگی۔ اسید ان کے لفظوں پر غور کرتا اوپر کمرے میں آ گیا۔ بیڈ کے قریب آ کر وہ رک گیا۔ صفا ابھی تک سو رہی تھی۔ اچھی طرح سے کمبل لینے کے باوجود وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے توجہ سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے میں گلتی گلابیاں زردی میں تبدیل ہونے لگی تھیں اور گلابی پنکھڑی جیسے لب نہ جانے کیوں سیاہی مائل لگے۔ وہ خود کو روک نہ سکا، صفا کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صفا کے پیٹ پر رکھا کمزور سا ہاتھ اسے اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تو چونک پڑا۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ صفا! بے اختیار ہی وہ پکار اٹھا تھا۔ نیم بے ہوش صفا نے فوراً آنکھیں کھول دی تھی۔ اسے خود کے اس قدر قریب دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسید نے کندھے سے تھام کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ آپ کب آئے؟ وہ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے بولی۔ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیوں؟ وہ اس کے گال چھوتے ہوئے بولا۔ وہ حیات سے پلکیں جھکا گئی تھی۔ میں اکثر ایسی چھوٹی موٹی بیمار ہوتی رہتی ہوں، اس میں اعلان کروانے والی کیا بات تھی، اور پھر آپ دوسرے شہر میں تھے، آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں لگا۔ اچھا تو میں پھر پوچھتا ہوں، پہلے بخار اتر جائے تاکہ تم ڈاکٹر کے پاس چل سکو۔ وہ اس انگلی سے تنبیہ کرتا اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اسید دھیرے سے اٹھا اور وارڈروب کی دراز سے کپڑے نکال کر پٹھیاں نکال کر انہیں گیلا کرنے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو صفا پھر سے سو گئی تھی۔ گیلے کپڑے کی نرم ٹھنڈے احساس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بخار کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، اسے کیا کھانا ہے، کیا اسے پسند نہیں ہے، کس طرح کی ڈریس پہننا ہے اسے، کمرے کی سیٹنگ میں اسے کس چیز سے چھیڑے، کیا چیز اسے اچھی لگتی ہے، وہ ان سب کا خیال رکھتی۔ اس نے کبھی کسی چیز کی حسرت نہ دیکھی تھی اس لڑکی میں، نہ ہی اس نے کبھی اسے خوشی کے لیے ترستے دیکھا تھا۔ وہ بس دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتی، دوسروں کے آرام کی فکر کرتی رہتی۔ دوسروں کے لیے جینے والی اس لڑکی نے پھر اس کا استعمال کیوں کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے پوچھے، اور کاش وہ کہہ دے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی اور حالات مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر دیتے۔ اس نے ہزار خواہش کے باوجود مگر یہ نہیں پوچھا تھا۔ اس حساس لڑکی سے وہ پوچھ ہی نہ پایا تھا۔ گھر والوں کے علاوہ اس نے اسے صرف اللہ سے لو لگاتے دیکھا تھا۔ اسے لڑکیوں کی طرح بننے سنورنے، میوزک، ٹی وی سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے میں آیا تو وہ سفید دوپٹہ اپنے گرد لپیٹے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے پھیلے تھے اور بند پلکوں کے پیچھے سے آنسو مسلسل اس کے گال بھگو رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر کارپیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔
کس کے لیے دعا مانگ رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ صفا نے اس کی آواز پر آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ مطمئن سے انداز میں دعا مانگتی رہی، ہاتھوں کا سہارا لے کر وہیں دراز ہو گیا۔ رخ البتہ اب بھی صفا کی طرف تھا۔ اس نے دعا مکمل کی اور رسید کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت سے پیاروں کے لیے، مطلب اس نے سوال سنا تھا، مثلاً ایک اور سوال، مثلاً امی اور وہ چپ ہو گئی۔ اور آج کے اللہ نے آپ کو سوال و جواب کا فریضہ سونپا ہے؟ اس نے بات ٹالنا چاہی تھی۔ میرے سوال کا جواب دو پلیز۔ وہ نہ ٹلا۔ اور ظاہر ہے میری زندگی میں ہے ہی کون؟ اس نے بھی واضح جواب نہ دیا۔ مطلب میں نہیں ہوں تمہاری دعاؤں میں؟ وہ خفا ہوا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ حیران ہوئی۔ خیر مجھے اب تمہاری دعاؤں سے لینا بھی کیا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ صفا کی نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ پھر اس موضوع پر آنے لگا جو اسے ہمیشہ ضمیر کی عدالت میں لا کھڑا کرتا اور اسے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس نے چاہے کچھ بھی ہو غلط کام کیا تھا۔ پتہ تم نے مجھے 2 طرح سے نقصان دے دیا صفا۔ اس کا لہجہ اداس ہونے لگا اور صفا کا دل۔ تم نے نہ صرف مجھے بدکار ثابت کر دیا بلکہ اس لڑکی سے بھی مجھے دور کر دیا جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، جسے میں نے صرف ایک ہی بار نظر اٹھا کر دیکھا تھا، مگر وہ میری پلکوں تلے بسنے لگی تھی۔ صفا کے دل کو کچھ ہوا۔ شہزادہ پری کے دل کی حالت جانے بغیر کوہ کاف کے قصے سنا رہا تھا۔ اس کی پریوں جیسی صورت سے زیادہ مجھے اس کے کردار، اس کے اخلاق نے اس کا گرویدہ بنایا، مگر تم نے مجھ سے چھین لیا اسے صفا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنائے وہ اس پر چہرہ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں اس بات سے خود بھی انکار نہیں کر سکتی، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے آپ کو بدکار نہیں کہا، صرف ذرا سا بے ایمان کہا، دھوکے باز کہا، جس کی مجھے آج بھی شرمندگی ہے۔ میں نے وہاں واضح کر دیا کہ ہم ایک دوسرے سے۔ وہ جھجک کر رک گئی۔ رسید کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ہاں یاد آیا، تم نے تو میری محبت کا بھی اعتراف کیا تھا نا؟ وہ سر چکا گئی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے اور تم مجھ سے سچ میں محبت کرتی اور میں تمہیں واقعی اپنے گھر بلاتا تو تم مجھ سے ملنے آ جاتی؟ ایک اور سوال۔ کبھی نہیں، اس بار فوراً جواب آیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ لیکن مجھے یقین ہے آپ کبھی مجھے بلاتے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ بہت جاننے لگی ہو مجھے، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ صفا کی نظریں زمین پر ہی رہیں۔ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو صفا؟ صفا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ وہ کچھ نہ بول پائی تھی۔ آج عرصے بعد ان کے گھر میں رونق لگی تھی۔ سمن اور ساحر آئے تھے۔ وہ بے حد خوش تھیں۔ سمن عادت کی اچھی تھی، بولنا تو اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ اس کی مسلسل باتوں نے راحت کو کافی حد تک سکون دیا تھا۔ ویسے چچی اگر اس رات وہ واقعہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا، آج صفا بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ اچانک اسے نہ جانے کیا خیال ہے، تیزی سے ان کے لیے کھانا بناتی راحت کے ہاتھ ایک دم سست پڑے تھے۔ واقعی سچ کہہ رہی ہے تو سمن، بہت مزہ آتا، چچی بھی کتنا خوش ہوتی۔ ساحر نے موبائل پر کھیلتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ویسے بھائی ایک بات پر آج تک حیرانی ہوتی ہے، سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہونے لگتا ہے، سمن بولتی گئی۔ راحت نے بے دلی سے آنچل کی تھی۔ وہ کیا؟ ساحر کی توجہ موبائل کی طرف تھی کہ اس رات جب شور شرابہ سن کر میں اوپر آئی تو صفا کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند تھا، پھر آپ اوپر کیسے پہنچے تھے؟ راحت کا شل ہوتا دماغ کرنٹ کھا کے جاگا تھا۔ وہ تو میں شور محسوس کر کے صحن کی دیوار سے اوپر گیا تھا، وہ گڑبڑا گیا۔ لیکن دیوار سے اوپر جانے کا بالکل کوئی راستہ نہیں بھائی، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ وہ کسی CID آفیسر کی طرح بغور ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ آئندہ گھر پر ہی رہا کر اور فضول نہ بولا کر ہر وقت، جا چچی کے ساتھ کام کروا۔ ساحر نے اسے بری طرح جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ راحت البتہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ بولو صفا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے دھیرے سے زمین پر رکھا صفا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاں سید، یہ سچ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور پہلے دن سے ہی کرتی تھی، مگر اس طرح جرگے میں یہ سب کہنے کا مقصد آپ کو پانا ہرگز نہ تھا۔ میں صرف خود کو اس آدمی سے بچانے کے لیے آپ کا نام استعمال کیا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ امی مکمل طور پر ساحر کی باتوں میں آ چکی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ پر الزام لگا کر خود کو بے گناہ اور مظلوم ثابت کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لوں۔ اب ساحر مجھے پورے عزت سے اپنا لے گا۔ میں مر سکتی تھی مگر کبھی بھی ساحر کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اور سحر آنٹی پر بھی کبھی الزام نہ لگا سکتی تھی۔ پھر حرام موت مرنے سے مجھے یہ راستہ آسان لگا تھا۔ تب بھی میں نے آپ پر وہ رونے لگی تھی۔ روح پر دھرا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ کبھی کبھی اعتراف کس قدر ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے تمہیں امی نے کہا؟ اس نے صفا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے حیران ہو کر رسید کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس دن کچن میں تم اور امی جو ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کا حال شیئر کر رہی تھی، میں نے سن لیا تھا، لیکن بات واضح نہ تھی، تب بھی میں الجھ گیا تھا۔ آج تم نے بتایا تو سب کلیئر ہو گیا۔ صفا نے اس کے لہجے سے محسوس کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ میں ہمیشہ سے اپنے کیے پہ شرمندہ تھی، اور آج جب یہ پتہ چلا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو میری یہ کسک مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ پلیز ان سے شادی کر لیں ورنہ یہ بوجھ
ہمیشہ مجھے پریشان کیے رکھے گا۔ اس کی بات پر اسید کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات پہلے کر دینی تھی نا، اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اب اگر میں نے ایسا کیا نا امی میری جان لے لیں گی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ صفا کے چہرے پر حیا کی لالی رقص کرنے لگی تھی۔ ہاں مگر یہ وعدہ رہا کہ تم اس لڑکی سے ملواؤں گا ضرور۔ دھیرے سے اس کا گال چھوا، وہ اٹھ کر جانے لگا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ صفا کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ شاید وہ ذرا سا پلٹا اور واپس مڑ گیا۔ صفا کا دل خوشی کے ساتھ بجھنے بھی لگا۔ ہوتا ہے نا جب کسی کو آپ خود سے بڑھ کر چاہیں اور وہ کسی اور کا طلبگار نکلے تو کوئی خوشی بھی سچی نہیں لگتی، ہر رنگ پھیکا ہوتا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے مگر سرے شام سو جانے والی راحت بی بی کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹھ گئی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر نگاہ کی۔ صفا کی مسکراتی تصویر جیسے ان کے 400 زندگی بھی کھیل رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور صفا کی تصویر اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کہیں میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر دی صفا؟ ان کا نکھرا نکھرا معصوم سا روپ اس کی بے گناہی کا گواہ تھا، مگر انہوں نے اتنی ماہ میں پہلی بار وہ تصویر سے دل سے لگائی تھی اور رو دی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر قریب سوئے سیٹ پر نظر ڈالی۔ اس کا گریبان ابھی تک صفا کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دنوں سے معمول تھا، نیند میں وہ خوف کا شکار ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیتی تھی۔ اسے بھی شاید اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، تب بھی سکون سے سویا ہوا تھا۔ صفا نے دھیرے سے اس کا گریبان چھوڑا اور سائڈ ٹیبل پر دھرا موبائل اٹھا لیا تھا۔ اس نے ایسے ہی موبائل آن کیا اور کنٹیکٹس میں جا کر ایک نمبر پر کلک کر دیا۔ وہ چپ چاپ اس نمبر کو دیکھے گئی۔ کبھی تو اس نمبر کو چمکتا دیکھوں میں، یا آپ نے میرا نمبر ہی مٹا دیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسکرین اتنی دھندلی پڑی کہ نمبر، آپشنز سب غائب ہو گئی۔ تب بھی اس کے ہاتھ میں تھاما موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں صاف کر کے اسکرین دیکھنے کی کوشش کی تھی اور اسے یقین ہوا تھا کہ موت کے بعد زندگی ملے گی تو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے اس وقت کیا تھا۔ روتے روتے انہوں نے صفا کی تصویر واپس سائڈ ٹیبل پر دھری اور پانی پینے کچن کی طرف چلتی کہ لاؤنج سے آتی ساحر کی تیز آواز نے انہیں چونکا دیا۔ سمن دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادی تھی، یہ تو معلوم تھا انہیں، مگر ساحر کے الفاظ اسے ٹی وی کے لیے نہیں بلکہ واضح طور پر صفا کا نام لے کر کہے گئے تھے۔ تب بھی وہ چونکی تھی۔ خبردار جو تم نے کبھی آئندہ چچی کے سامنے اس رات والے واقعے صفا کا ذکر بھی کیا تھا۔ اس نے حت الوسیع اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ بھائی اس کا مطلب ضرور کوئی چکر ہے، میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ سمن بھلا کہاں ڈرنے والی تھی، اسی کی بہن تھی وہ۔ کیا پتہ لگا کر رہو گی؟ ہاں، وہ بھڑکا۔ یہی کہ اس واقعے سے کچھ نہ کچھ تو تعلق ہے آپ کا بھی۔ وہ مسکرائی۔ ہاں ہے پھر۔ اس رات صفا مجھ سے ہی ڈر کر رسید کی چھت پر بھاگ گئی تھی تو غصے سے وہ بولتا چلا گیا تھا۔ بھائی آپ مطلب صفا، وہ حیرت سے بول ہی نہ پائی تھی۔ ہاں میں، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کسی حقیر کیڑے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ جس کردار، جس عزت پر اسے اتنا مان ہے، اسے ہی ملیا میٹ کر دوں اور میرے در کی غلام رہنے کے قابل نہ رہے۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ راحت نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ یہ تو اس کا وہ سید، اس نے ایک موٹی گالی دی، اس کی مداخلت سارا کام بگاڑ گئی اور پھنسی ہوئی تتلی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ نے بہت برا کیا بھائی۔ سمن کا لہجہ بھی گیا۔ کتنی اچھی تھی صفا، اور میں بھی بڑھ چڑھ کر لوگوں کو بتاتی رہی۔ وہ رونے لگی تھی اور راحت، وہ بھی تو رو نہ سکی کہ انہوں نے تو ماں ہو کر بیٹی کے دامن پر لگے دھبے پر محض شہادت ثبت کی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آئیں۔ صفا کی تصویر اب مسکرا نہیں رہی تھی، بلکہ سارے گلے، سارے شکوے جیسے اس تصویر پر تحریر ہونے لگے تھے۔ انہوں نے تیزی سے وہ تصویر اٹھائی اور نم ہوتے لب در دیے۔ صفا، وہ کرلائیں، دل، روح بکھری تو لہجہ، آنسو سب بکھر گئے۔ تب بھی ان کی نگاہ ٹیبل پر دھرے موبائل پر پڑی تھی۔ انہوں نے جھٹ سے موبائل اٹھایا اور بے قراری سے صفا کا نمبر ملانے لگی۔ اس بار ایک ماں، ایک بکھری ہوئی ماں وہاں موجود تھی۔ تب بھی اس نے وقت دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ یہ وہی نمبر تھا جسے کچھ دیر پہلے وہ حسرت سے دیکھتی رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے یقین ہی نہ آیا، پھر مسلسل وائبریٹ کرتے موبائل نے جیسے اس میں زندگی بھر دی تھی۔ اس نے سیت کا خیال کیے بغیر ہی کال پک کر لی تھی۔ امی، وہ تیز لہجے میں انہیں پکارنے لگی۔ اس کی تیز آواز پر اسید فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ یوں رات کے اس پہر اسے موبائل کان سے لگائے روتے دیکھ کر وہ بھی شاکڈ تھا۔ صفا، ماں کی ٹوٹی بکھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ امی، کتنی پیاس تھی اس کے لہجے میں۔ اسید نے ایک ہاتھ اس کے شانے کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا۔ صفا، میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ وہ جیسے بین کر رہی تھی۔ نہیں امی، پلیز ایسا نہ کہ امی، میں خدا آپ سے کس قدر شرمندہ ہوں امی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز امی، آپ نہ روئیں۔ وہ نڈھال ہونے لگی۔ میں نے تمہارا یقین نہیں کیا صفا، اپنی بچی کا، اپنے جسم اور اپنی روح کا یقین نہیں کیا میں نے۔ یہ میں نے کیا کر دیا صفا؟ کتنا درد تھا، کتنا کرب تھا اس آواز میں۔
अम्मी मैं आ जाऊँ आपके पास, अब ठीक तो है ना? वो बुरी तरह परेशान हुई। हाँ हाँ सफ़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने फ़ौरन अपना चेहरा साफ़ किया, खुद को संभाला। तुम यहाँ मत आना बेटा, मैं खुद कर लाऊंगी तुम्हारे पास, बस कुछ ज़रूरी काम है, कल शाम तक इंतज़ार करो। तब भी उनको लगा जैसे बाहर कोई है। मैं कल मिलती हूँ, तुम सो जाओ, आराम करो के उन्होंने मध्यम लहजे में कहते हुए कॉल बंद कर दी थी। सफ़ा के हाथों से फ़ोन गिर गया था। वो खुद को रसीद की पनाहों में देकर फूट फूट के रो दी। वकील साहब, राहत बीबी आई हैं। शाहिदा ने अपने शौहर को इत्तला दी। वो राहत बीबी के पुराने पड़ोसी थे। राहत बीबी, वो क्यों आई हैं? उन्होंने ऐनक के पीछे से झांकते हुए पूछा। वो कंधे उचका गई। अच्छा अंदर ले आओ, उन्होंने हाथ में पकड़ी किताब मेज़ पर रखते हुए कहा। राहत बीबी अंदर आई तो उन्होंने उठकर उनका इस्तकबाल किया। बहुत इज्जत कमाई थी उन्होंने अपने अच्छे ताल्लुकात से इस महल्ले में, जो लम्हों में ज़ाया हुई थी। माफ़ कीजिएगा राहत बीबी, हम आपके यहाँ अफसोस करने ना आ सके, बात ही ऐसी। प्लीज़ वकील साहिब, आपसे बहुत ज़रूरी काम से मिलने आई हूँ। जी जी बोले। उस दिन मैंने आपको फ़ोन पर अपनी जायदाद के मुतल्लिक़ कागज़ बनाने को कहा था। जी जी, साहिर के नाम से वो मुकम्मल ही हैं, मैं देने आने वाला था। उन्होंने फ़ौरन साइड टेबल के दराज से कुछ कागजात निकाले। उन्हें ज़ाया कर दें वकील साहब? क्या मतलब? वो हैरान हुए। मुझे अब सफ़ा के नाम से कागजात बनवाने हैं, मैं सब कुछ सफ़ा के नाम करना चाहती हूँ। सफ़ा? वो हैरान हुए और राहत बीबी ने सारा माजरा खोल के रख दिया। तो इसका मतलब है कि असल गुनहगार आपका सगा भतीजा, वो सोच भी ना सकते थे। जी वकील साहब, वो आंसू पोंछते हुए बोली। तो अब क्या करेंगे आप उसका? उसका अब अल्लाह ही कुछ करेगा, मुझे बस अपनी बेटी से मतलब है। अल्लाह से बेहतर इंसाफ करने वाला और कोई नहीं। मैंने घर को ताला लगा दिया है, मैं सफ़ा के घर जाऊंगी, शायद वहीं रहूँ अब। उनके लहजे में इत्मीनान था। वकील साहब को ना जाने क्यों कुछ अनहोनी होने का एहसास किया। उसने रसीद से अम्मी से बात कर ली थी। अब वो अम्मी को हमेशा पास रखने वाली थी। रसीद और अम्मी भी बेहद खुश थे। औलाद से माँ बाप की नाराज़गी उनकी जन्नत जैसी ज़िंदगी को भी जहन्नम बनाए रखती है। वो खुशी जो आज तक सफ़ा के चेहरे से गायब थी, वो एक ही रात में पलट आई थी। वो खुश थी, बेतरहा खुश। अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद उन्होंने बहुत मोहब्बत से सफ़ा की परवरिश की थी। उन्होंने बड़े चाव से अपनी बेटी का नाम सफ़ा रखा था, क्योंकि वो उसे हमेशा उसके उजले उजले रूप की तरह पाक साफ दिखना चाहती थी। और ये दिन उनकी मेहनत का समर था या दुआओं का। वो अपने नाम की तरह ही उजली थी। उसे आम लड़कियों की तरह ज़िंदगी संवारने की नहीं, बल्कि अपनी आखिरत संवारने की फ़िक्र रहती थी। उसकी ज़िंदगी का अगर कोई महवर था तो वो उसकी माँ राहत बीबी। रिक्शे की तेज़ गड़गड़ाहट उनके अंदर होने वाली तोड़ फोड़ की आवाज़ से कहीं कम थी। कितनी बार चूक हुई थी उनसे, कितनी बड़ी चूक हुई थी उनसे, जब उनके वो रिश्तेदार जो उनके शौहर के बाद उनसे मुंह तक फेर गए थे, उनकी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे थे, तो वो बेटी की ढाल ना बनी, उस पर इतबार ना किया। उसकी रोती आंखें, कांपते होंठ और गिड़गिड़ाती मिन्नतें करती सांसें, उनको कुछ भी नजर न आया। उनके चेहरे पर बहते आंसुओं में तेज़ी आ गई। दिल में उठते नन्हे नन्हे दर्द ने एक तेज़ लहर की सूरत इख्तियार की। वो तकलीफ से लब बेंचे टेक लगा गई थी। रिक्शे की आवाज़ पर वो तेज़ी से गेट की तरफ भाग के आई थी। खाला, आ गया आपका घर? रिक्शे वाले ने पीछे बैठी मुअम्मर खातून को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब ना आया। असीद भी सफ़ा के पीछे बाहर आया था। रिक्शे वाले ने दोबारा आवाज़ दी। असीद भी करीब आया। आंटी बाहर आ जाएं, देखें तो सफ़ा कितनी बेकरारी से आपका इंतज़ार कर रही है। वो रिक्शे पर झुका और बेहिस्सो हरकत वजूद पर उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। आंटी, उससे धीरे से राहत का कंधा हिलाया था। उनका सर एक तरफ लुढ़क गया। असीद ने जल्दी से उनका हाथ थाम कर नब्ज़ चेक की। उसके खदशे की तस्दीक हुई थी। एक माँ से गलती हुई थी। औलाद गलती करे तो माँ बाप से माफ़ी मांगना आसान होता है, मगर माँ बाप इस शर्मिंदगी और कर्ब को लफ्ज़ों में बयान करना, तब भी शायद अल्लाह पाक ने उन्हें आसानी दे दी थी। ये 4 मंजिलों का कच्चा पक्का मकान था। मैले फर्श और जा बजा फैली गंदगी की वजह से मक्खियों की भरमार है यहाँ। पक्की ईंटों से बने छोटे से बरामदे में चारपाई पर बैठी शमा, राहत बीबी की बड़ी जेठानी, जिन्होंने एक घर मुश्तरका होने के बावजूद भी राहत को एक टुकड़ा तक न दिया था। उनका साथ देने वाले राहत के जेठ, जो कुछ देर दूर कुर्सी पर बैठे मुश्किलें आसान करने के लिए तावीज़ों वाली किताब गौर से पढ़ते कोई तावीज़ ढूंढ रहे थे। पास ही बैठी डाइजेस्ट पढ़ती सुमन, जो शायद इस दुनिया की बासी ही ना थी, यूँ मगन थी वो इस किताब में। माहौल पे अजीब सा सकूत छाया हुआ था। तब भी वहाँ कोई अजीब सी आवाज़ गूंजी थी, जैसे कोई गूंगा आदमी किसी की तवज्जो पाने के लिए ज़ोर से चीखे। जा देख, फिर क्या अजाब उतर आया इस जिंदा मुर्दे पर, शमा ने हकारत भरे लहजे में कहा था। इससे बड़ा अजाब क्या आएगा उस पर? एक मासूम के दामन पर कीचड़ उछाली थी, बुकत रह। अब तो तुम अब्बा की फ़िक्र करो, यतीम का माल खाए। वो बेफिक्री से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली थी। अल्लाह गारत करे, एक तो तू मनहूस मारी की बाती मेरा राह सहा चैन भी गारत कर देती हैं। उन्होंने पास पड़ा खुस्सा उठाकर उसे दे मारा। तो मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इनके कामों के लिए ना बोला करें। मुझे ऐसे आदमी से कोई हमदर्दी नहीं जिसे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ तक ना हो।
उसे जिसे परवाह तक ना थी, आवाज़ दोबारा चिंगारी थी। सुमन का कोस से वो खुद उठ खड़ी हुई और पानी का ग्लास भरकर अंदर चली आई। वो नीम तारीख कमरे के एक कोने में वो सीधा सी चारपाई पर पड़ा वजूद किसी और का नहीं बल्कि साहिर खान का था। अपनी ख्वाहिशात की तकलीद में अल्लाह का खौफ भुलाकर दूसरों का अल्लाह के बंदों की इज्जत नालाम करने वाला, ज़िंदगी जीरन करने वाला साहिर खान अब अपनी मामूली से मामूली ज़रूरत के लिए भी दूसरे बंदों का मोहताज था। ये फ़ैसला अल्लाह का था और अल्लाह सबसे बेहतर मुनसिब है। बेशक साहिर खान को फारिज का शदीद अटैक हुआ था और माजूरी उसका मुकद्दर बनी थी। वो पूरे 6 साल बाद इस शहर की हवाओं में सांस ले रही थी। उस दिन रिक्शे में अम्मी की अचानक मौत ने उसे बुरी तरह तोड़ डाला था। तब भी शहर के समझाने पर, एक बिजनेस टूर के बहाने पर वो सफ़ा को शहर से बाहर ले गया था। बेटे साद की पैदाइश पर उसने माँ को भी वहाँ बुला लिया था। वो परसों ही वापस लौटे थे और सफ़ा पूरी तरह पुरानी यादों की ज़द में आ गई थी। सफ़ा के बेहद इसरार पर वो उसे आज उनके पुराने मोहल्ले में उसकी अम्मी के घर लाया था। मेन गेट पर लगा ताला मौसम के तगय्युरात के बदौलत जंग आलूद हो चुका था। तब भी उसे तोड़ना पड़ा। असीद ने ज़ोर लगाकर मेन गेट की वो छोटी सी खिड़की खोली। चीखती आवाज़ के साथ खिड़की खुल गई थी। सफ़ा ने मजबूती से साद का हाथ पकड़ लिया और असीद के पीछे अंदर दाखिल हुई थी। मेन गेट से लेकर बरामदे तक जाती पक्की रफश, एक तरफ बना कच्चा सेहन जहाँ कभी हरा भरा लॉन हुआ करता था और सामने बरामदे में हर तरफ सूखे पत्तों, मट्टी और गिर्द का ढेरा था। सेहन की घास मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। नन्हे नन्हे पौधों का नामो निशान तक ना था। सिर्फ 1-2 पौधे बाकी बचे थे जो सब्ज लिबास से आ रही थे। दीवार के साथ कितार में लगे दरख्त पे यही मंजर पेश कर रहे थे। रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, तब भी जगह जगह पानी भी ठहर गया था। घर के मक्खी ना रहे तो मकान भी खंडर बन जाते हैं। अजीब तारीकी सी थी इस घर के माहौल में। वो साद को असीद के साथ वहीं छोड़कर लॉन में लगे दरख्तों की तरफ आ गई। अंदर चलोगी? असीद ने साद को उठा लिया और उसके पीछे चला गया। नहीं, पहले सफाई का इंतज़ाम करवाएंगे, फिर अंदर चलेंगे। साद भी साथ है ना? वो खोई खोई लहजे में बोली। अम्मी, ये नानों का घर है? 5 साला साद ने माँ से पूछा। हाँ बेटा जी, आपकी प्यारी अम्मी का बचपन गुजरा इस घर में, जवाब असीद ने दिया था। असीद बेटे के सवालों के जवाब दे रहा था और वो दरख्तों के पास खड़ी एक सूखी शाख को छूकर जैसे किसी का लम्स महसूस कर रही थी। असीद इधर आई, उसने अचानक ही असीद को आवाज़ दी। वो साद को नीचे उतारता उसके करीब आ ठहरा। देखे तो असीद, देखभाल ना होने के बावजूद सब पौधे नए सिरे से फूटने लगे हैं। हर सूखे तने से नन्ही नन्ही सब शाखें जैसे बाहर आने को बेताब हैं। उसने एक दरख्त की सूखी सूखी शाख से निकलती सब्ज नरम पत्तियों को महसूस करते हुए कहा। हाँ, असीद बिल्कुल उसके पास आ ठहरा था, क्योंकि जब बहार आती है तो बंजर मिट्टी में भी जान आ जाती है। खुदरू पौधे बिना किसी आबपारी की ज़मीन का सीना चीर कर बाहर आ जाते हैं। उससे मुस्कुराते हुए सफ़ा का हाथ थामा। बहार तो नाम ही ज़िंदगी का है सफ़ा। जब बहार दस्तक देती है तो पौधे तो क्या, मुरझाए हुए दिल भी मुस्कुरा उठते हैं। सफ़ा ने उसकी स्याह चमकदार आंखों में झांका। वहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना असीद? वही अल्फाज दोबारा लबों पर आ टिके और वो जो यकीन दिला दिला के थकने लगा था मुस्कुरा दिया। मेरे दिल पे भी बहार दस्तक दे चुकी है स्वीट हार्ट वाइफ, तो मैं अपने दिल का दरवाज़ा भला क्यों बंद करूँगा? उसने गमगीन लहजे में कहते हुए उसे खुद से लगा लिया था। सफ़ा खुल के मुस्कुरा दी। ख़त्म शुद्ध जी। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मोरल ऑफ़ द स्टोरी, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो नावल का नेम है बहार दस्तक दे रही है, बाय हया बुखारी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे जी। तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमाद इमरान कह रहे हैं ज़ोया अली शाह के नावल भी रीड करें ना आप। नावल का नाम है शिद्दत यार, काफ़ी बढ़िया, लेकिन आपकी वॉइस में बहुत ज़बरदस्त लगेगी। प्लीज़ 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 राइटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोशिश करूँगी कि परमिशन मिल जाए। अगर परमिशन मिली तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ज़रूर पढ़ूँगी। बहुत सी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, तो पहले वो रिक्वेस्ट पूरी करनी है, तो आपकी भी इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी अगर राइटर की तरफ से परमिशन मिल गई तो, ठीक है जी। देन खान ID9QE कह रहे हैं इस नावल का नेम बताएं प्लीज़। इस नावल का नेम है जाने इश्कम बाय अरीज शाह। नहीं, ये और है कोई, कौन से वाला है ये?
تیری ستم گری بائی ابھی حالی نام ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ باقی ویڈیو کے لاسٹ میں بھی مینشن ہے۔ مسز شہزاد کہہ رہی ہے مائنڈ بلوئنگ ریفریشنگ، تھینک یو ویری مچ مسز شہزاد، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ راکنگ جیمنائی کہہ رہے ہیں نکاح ہو چکا تھا تو بھی زبور اتنے ڈرامے کر رہی تھی، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی، عجیب اسٹوری ہے ویسے، کریکٹرز کون ہے صرف نیم ہی پتہ ہے بٹ ویک سٹوری لائن ہے، بالکل ہے کچھ، مجھے بھی یہ چیز مطلب لگی کہ ٹھیک ہے اگر اسے نہیں، سٹوری اچھی تھی نو ڈاؤٹ، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سٹوری ویک ہے، سٹوری ویک نہیں تھی، سٹوری اچھی تھی، لیکن مین چیز جو دو چیزیں قابل غور تھیں وہ ایک یہ تھی کہ اسفند کو اسے مارنا نہیں چاہیے تھا، اس کی نیچر تھی کہ وہ رخصتی سے پہلے ٹھیک ہے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن دوسری جگہ چیز کے زبور نے بھی زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کیا، اگر نکاح ہو چکا ہے اس کا، شوہر چاہتا ہے کہ وہ کچھ پل اس کے ساتھ گزارے، اسے کچھ وقت دے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ غلط بات تھی، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ راکنگ جیمنائی۔ فرا یاسر کہہ رہی ہیں فضول، ہائے اللہ کیوں فضول بھائی، اچھی سٹوری تھی، آپ کو ہی فضول لگی ہوگی۔ دین راکنگ جیمنائی اگین کہہ رہے ہیں بہت پیاری سٹوری ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ محمد یاسین کہہ رہے ہیں اوسم، تھینک یو ویری مچ محمد یاسین۔ دین خوفناک پتہ نہیں دین آگے کچھ، حد ہے ویسے، مار پیٹ کو رومانٹک ناول بنایا جا رہا ہے، ڈسکسٹنگ، عجیب جہالت ہے، بالکل میں خود اس چیز کے خلاف ہوں، مجھے خود سے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ مار پیٹ ہو سٹوری میں، تو آئی ایگری ود یو، جہالت ہی ہے۔ زینب صغیر کہہ رہی ہے نائس، تھینک یو ویری مچ زینب صغیر، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین شازیہ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام سس، سب سے پہلے کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ہاتھ کیسا ہے؟ اور ڈاکٹر کو لازمی دکھائیے گا۔ الحمدللہ ہاتھ اب بہت حد تک بہتر ہے، اور جی ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو صحت دے، آمین ثم آمین، اور سیکنڈ ہیپی برتھ ڈے، گاڈ بلیس یو، مجھے پتہ نہیں چلا بیکاز بزی تھی اس لیے لیٹ وش کیا، کوئی بات نہیں، تھینک یو ویری مچ فار یور وشز۔ اور تھرڈ سٹوری اچھی تھی، میں نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی، آج پھر سنی، اسفند کو مارنا نہیں چاہیے تھا، یہ بہت غلط ہے، زبور زبردست، علی سحری نینی اور اسما کے ساتھ اسفند کی نوک جھوک مزے کی تھی، باقی اسفند کو صرف اس کا حسن دیکھ کر سچی محبت نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل یار، رائٹر نے کچھ غلطیاں کی ہیں، چلیں یہ تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کر لکھا ہوگا، بس مار بار والا سین بالکل اچھا نہیں، بالکل مار بار نہیں ہونی چاہیے، میں خود اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتی، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ میں جو بھی سٹوری لے کے آتی ہوں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا سین آ جاتا ہے، سین بھی اس لیے آ جاتے ہیں بیکاز سٹوری مزے کی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی لاسٹ پہ چول ماری ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ باقی تھینک یو ویری مچ، آپ کا کمنٹ بہت مزے کا تھا، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین اینیمی کہہ رہی ہیں بہن زندہ ہے، کوئی اتا پتہ ہی نہیں، کیا مطلب، کون سے ناول کی بات کریں، زبور والے کی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، ذرا کلیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ دین حسین مولا کہہ رہے ہیں اوسم، تھینک یو ویری مچ حسین، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، باقی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ہانیہ گل کہہ رہی ہیں بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے ہانیہ، بس آپ کو اوکے لگی تو اٹس اوکے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین نور فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا بکواس لکھ رہے ہیں، مطلب مار مار کے قیمہ بنا دو، اٹس اے لو لینگویج گائز، واو، بے عزت کرو، یہ تو پیار ہے آج کل کی تھرڈ کلاس رائٹرز، یا رائٹر کو کچھ مت بولو، ہو جاتی ہے کبھی کبھار، لیکن مین سٹوری تھیم اچھا تھا، مارنا نہیں چاہیے تھا، یہ چیز میں نے بھی آپ سے بولی ہے، تو کسی کے خلاف ایسے کسی کو مت بولا کریں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے خلاف بولنے والے، ٹھیک ہے، آپ نے سٹوری پڑھی، آپ کو سٹوری اچھی نہیں لگی، آپ سٹوری کے بارے میں رائے دیں، کسی کے بارے میں اس طرح فضول نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا، تو تھینک یو ویری مچ، آئی ایگری ود یور کمنٹ، صرف تھرڈ کلاس رائٹر لفظ مجھے پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے، آپ کا کمنٹ میں مانتی ہوں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ دین شازیہ کا کمنٹ ہے سٹوری اچھی ہے، شک اور بدلہ بہت بری چیز ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، اور ایسی ساس بھی اس معاشرے کی حقیقت ہے، پر اللہ پاک محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے، آمین ثم آمین۔ میں ریالٹی میں جب ایسی ساس دیکھتی ہوں تو اپنے پیارے رب کا بہت شکر ادا کرتی ہوں جو مجھے اتنی اچھی ساس دی، اتنا اچھا شوہر دیا، شکر پیارے رب کا۔ اور عزیل نے فرسٹ ٹائم سنا ہے، مجھے لگا تروبہ اور حسن کا کپل بنے گا، پر
اچھا تھا، زبردست، تھینک یو ویری مچ شازیہ، آپ کو اچھا لگا اور بالکل یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. اور لٹرلی میں ایک بات یہ چیز سوچتی ہوں کہ اگر ساس بہو، ساس نند، مطلب اس طرح کے جو رشتے ہیں نا، ان میں ہم نے خام خواہ میں الجھنیں ڈالی ہوئی ہیں. اگر کچھ وہ کمپرومائز کر لیں، کچھ ہم کمپرومائز کر لیں، تو آئی تھنک سو کہ رشتہ اچھا ہو سکتا ہے. تو بس اللہ پاک ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کی ساس کا، آپ کے شوہر کا پیار ایسے ہی قائم رکھے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. بالکل غزیل نام میں نے بھی ویسے فرسٹ ٹائم سنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کا کمنٹ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا تھا. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. تو یہ تھے ہمارے آج کے کچھ گنے چنے سے کمنٹس. امید کرتی ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا. مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کا ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا، کیسے لگے آج کے کردار. آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.